मेरे जैसा गरीब बंदा कारोबार शुरू करना चाहता है, मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग डिग्री करके 5 साल की निकला हूं, तो मेरे पास नहीं है 5-10 करोड़ रुपया, फिर मैं क्या करूं? आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं, वो मेरे पास उसका एक हल है। असल पत्थर की पहचान किस तरह होती है? असल पत्थर की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। जो आपकी कान में से निकलता है ना, वो 24 कैरेट। कोई भी आप जेवर बनाने चले जाएं, वो नहीं बनेगा। इतना को नरम होगा कि इतना मोटा राड आप हाथ से उसको बेंड कर सकते हैं। वाइल्ड गोल्ड प्लैटिनियम को कहते हैं। सोने में अगर एक धात आप मिला दें तो वो सोना व्हाइट कलर का हो जाता है। अटक के पास जो 2 दरिया मिलते हैं ना, वहाँ पे भी गोल्ड है। मकामी वहाँ बैठ के गोल्ड निकाल रहे हैं। आपके वैसे बिजनेस के अंदर फ्रॉड की क्या रेशियो है? 50% है। मैंने काम नहीं सीखा हुआ, फिर भी बिजनेस करना चाहता हूँ गोल्ड का, मैं कैसे करूँ? फिर आप आर्टिफिशियल का करें। ये वर्थ इट है इतना महंगा डायमंड? कभी इससे बड़ा दाना दरियाफ्त हो गया तो वो जो कोहिनूर हीरा है ना, वो मान बढ़ जाएगा। अच्छा। जो उसकी ताज में लगा हुआ है। आज सुनो पैसा पॉडकास्ट में हमने राना मौजम वहीद राठौर से समझा कि गोल्ड, जेम्स और ज्वेलरी का कारोबार पाकिस्तान में कैसे किया जाता है। फ्रेश ग्रेजुएट्स इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट में इस बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से फ्रॉड्स मशहूर हैं, इस काम को ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है। इस बिजनेस को करने का राज जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें। कीमती पत्थरों का और ज्वेलरी का जो कारोबार है, उसको स्टार्ट अगर करना हो कि किसी इंसान है, फर्ज करें अगर मैंने स्टार्ट करना है, तो मुझे कहाँ से पहला स्टेप लेना चाहिए और किस तरह मुझे इस कारोबार के अंदर एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, और मैं कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ ही कारोबार शुरू कर सकता हूँ? जी, इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गोल्ड का रेट बहुत ऊपर जा चुका है। और जो रियल स्टोन है ना, वो भी हमारे यहाँ बहुत कीमती हैं, वो कैरेट के हिसाब से मिलते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट हमें कम से कम भी ना कोई 5-10 करोड़ की चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, कम है, तो फिर भी आप कर सकते हैं, वो मेरे पास उसका एक हल है। वो हल क्या है वैसा? वो हल ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ें बनाएं, बड़ी चीज़ें ना बनाएं। छोटी लेडीज़ रिंग हो गई, लेडीज़ टॉप्स हो गए, रियल स्टोन में और गोल्ड में। कोई फेक स्टोन भी आता है? रियल स्टोन तो एक कीमती पत्थर है ना, जो कुदरत देती है आपको। उसके अलावा फेक स्टोन बहुत सारे मार्केट में। उसमें आपको यकूत भी फेक मिलेगा। अच्छा। ज़मुरद भी मिलेगा फेक, और है। आपको मरजान, हकीक, यानी कि इंतहाई सस्ते दामों मिलेंगे, लेकिन वो रियल नहीं होते। फेक स्टोन ये क्या कोई कारखाने में तैयार होते हैं, कोई फैक्ट्री में तैयार होते हैं, किस ये तरह? निकलते पत्थरों में से हैं। अच्छा। और शीशे में से, जिस कलर का शीशा होगा, लेकिन उस कलर का हम उसको नाम दे देते हैं। अच्छा। अगर ग्रीन कलर का है तो हमने उसको ज़मुरद का नाम दे दिया, रेड कलर का है तो हमने यकूत का नाम दे दिया। ऐसे है। और कुछ प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं, वो हर कलर के मिल जाते हैं। हकीक, फ़रोज़ा, ये भी आपको प्लास्टिक में भी मिल जाएंगे। असल पत्थर की पहचान किस तरह होती है? असल पत्थर की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है, आम बंदा उसको जज नहीं कर सकता। और असल पत्थर की पहचान कुछ मशीनों से होती है। इंसानी आंख भी बास टाइम धोखा खा जाती है, लेकिन मशीनें बता देती हैं ये रियल स्टोन है। लेकिन मैं जिस तरह अगर मैं कारोबार करना चाह रहा हूँ, मैं पत्थर का कारोबार करना चाह रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ कि मुझे कोई सजेशन दें कि मैं किस पॉइंट से स्टार्ट करूँ और मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे पास 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मेरे पास फ़र्ज़ करें कोई बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं एक एज अ साइड हसल या मैं एक साइड बिजनेस के तौर पे ये इस काम को करना चाहता हूँ, लेकिन ना मुझे पत्थर की पहचान है, ना मुझे उस सोने की पहचान है, या ना मुझे ये पहचान है कि वो पत्थर जो है वो शीशा है या वो वाकई कुदरत का दिया हुआ कोई करिश्मा है। तो मुझे किस तरह पता चलेगा और मैं किस तरह स्टार्ट कर सकता हूँ? सबसे पहले अगर आपके पास ना इन्वेस्टमेंट कम है, तो आजकल ना रुझान है तस्बीहों का, गले में माला का। ये आजकल आप देखें ब्राइडल में भी चल रहा है। दूल्हा ने भी पहनी हुई है। बिल्कुल। दुल्हन तो पहनती हैं, दूल्हों ने भी पहनी हुई है। जो और भी जिन्होंने शेरवानी पहनी, उन्होंने भी माला पहनी हुई है। बिल्कुल। वो माला से आप स्टार्ट करें, तस्बीहों से आप स्टार्ट करें। उसमें आप मरजान की तस्वीर बनाएं, मोती की तस्वीर बनाएं, सही है। ज़मुरद की भी बनती है, हकीक की भी बनती है। वो सबसे कम इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई गोल्ड वगैरह नहीं लगता। अच्छा। वो सिर्फ स्टोन के ऊपर होती है। और ये स्टोन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सही ओरिजिनल मिले, तो आप मार्केट में आएँ, जो दुकानदार होगा ना, वो आपको बताएगा ये ओरिजिनल है और ये 2 नंबर है, क्योंकि उसने गारंटी देनी होती है। जो वो दे रहा है आपको चीज़, वो उसकी क्वालिटी और उसकी जो भी उसकी ऊंच नीच है या कमी पेशी है, वो आपको बताएगा। अगर आप बिलफर्ज आप कहते हैं कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, तो मार्केट में हमारे लाहौर में भी और ऑल पाकिस्तान में भी लैब हैं
صحیح ہے. جو آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ پتھر نیچرل ہے اچھا یا یہ پتھر فیک ہے. اچھا وہ مائنر سے آپ سے چارج لیں گی لیکن وہ آپ کو بتا دیں گی کہ یہ سٹون آپ کا نیچرل ہے اور ریئل ہے. مطلب کہ اگر میں فرض کریں ایک پتھر آپ کی مارکیٹ میں آتا ہوں اور وہاں سے آ کے میں ایک پتھر خریدتا ہوں اور میں اس کو ایک لیب میں جا کے ٹیسٹ کرواتا ہوں, اگر وہ پتھر فیک نکل آتا ہے تو وہ دکاندار ذمہ دار ہوگا وہ اس کا؟ دکاندار ذمہ دار ہوگا, وہ آپ سے وہ واپس لے گا اور آپ کو جو آپ سے اس نے پیسے لیے ہوں گے وہ آپ کو واپس بھی لیکن وہ کرے گا. کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ وہ دکاندار ذمہ دار ہوگا؟ وہ مطلب یہ آپ بھی کو تو ہو سکتا ہے لکھ نا کے کہ وہ مکر جائے بعد میں کہ یہ پتھر مطلب کہ آپ نے مجھ سے نہیں خریدا ہوا, یا یہ پتھر وہ نہیں ہے جو اس نے آپ کو بیچا ہوا ہے. جب آپ اس سے لیں گے نا پتھر, یہ پتھر جو ہوتا ہے نا یہ قدرت کی ایک ایسی چیز ہے, ایک سے دوسرا پتھر مل نہیں سکتا. اچھا اگر ایک پتھر ہے نا ویسے ہی سیم پتھر نہیں ملے گا آپ کو, اس میں تھوڑا سا انکلوژن ہوگا اور اس میں تھوڑا سا ہوگا, صحیح ہے. اور اس میں ویٹ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا, اچھا ویٹ بھی مختلف ہوں گے. جب وہ دکاندار آپ کو دے گا نا تو آپ اس کا وزن کرے گا, اور وزن جو کرے گا نا وہ بال سے بھی بریک اگر کوئی چیز ہے نا اس کا ویٹ بھی وہ لکھے گا. اچھا یعنی کہ اتنا حساس اس کا وزن ہوتا ہے, کیرٹ سے بھی نیچے پوائنٹوں میں آ جاتا ہے. تو جب آپ کو سٹون دے گا نا وہ اس کے نیچے اس کا ویٹ لکھے گا. جب آپ اس کو واپس کرنے آئیں گے نا وہی ویٹ اگر آپ کا پتھر شو کر رہا ہوگا تو وہ اسی نے دیا. اچھا مجھے یہ کیرٹ سے مجھے یاد آیا, کیرٹ اور یہ جس طرح مختلف پیمانے ہیں اس کو وزن کرنے کے, اس میں تھوڑا سا تشریح کریں گے کہ کیا کیا پیمانے ہیں اس کے اندر؟ کیرٹ بیسک سٹون کو ناپنے کا پیمانہ. ایک کیرٹ میں نا 100 سینٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے. 100 سینٹ کے بعد ایک کیرٹ بنتا ہے. سینٹ کیا ہے؟ سینٹ کیرٹ سے بھی نیچی دہائی ہے. جیسے 1 کلو ہے, 1 کلو سے نیچے گرام ہے, صحیح ہے, گرام کے نیچے ملی گرام ہے, بالکل. ایسے کیرٹ کے نیچے سینٹ ہے. 100 سینٹ جب آپ کریں گے تو ایک کیرٹ بنے گا. صحیح ہو گیا. تو وہ کوئی بھی پتھر آپ لیں گے نا اگر وہ 1 کیرٹ ہے اور 100 سینٹ ہے تو اس کی کیلکولیشن نکل آئے گی. اور یہ کیرٹ میرا خیال ہے سونے کی ٹرم کے اندر بھی ہے کہ سونے کی ٹرمز میں کیرٹ نہیں آتا. اچھا سونے کی ویٹ میں, اچھا ویٹ میں نہیں آتا, ویٹ میں کیرٹ نہیں آتا. 21 کیرٹ یا 22 کیرٹ یا 23 کیرٹ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سونے کا جو ویٹ ہے جو پیمانہ ہے اس کو ہم گنتے ہیں تولوں میں. صحیح ہے. یہ اتنے تولے یا اتنے ماشے اتنے رتی. صحیح ہے. یہ پہلے ذرا تولے ماشے رتیاں چلتی ہے, آج کل یہ گرامز میں آ گئے ہیں. بالکل ایسی ہے. 11.664 ملی اگر گرام ہو تو آپ کا پورا 1 تولہ بنتا ہے. اچھا یہ تولوں کی پیمائش کا یہ پیمانہ ہے نا. صحیح ہے. اور اب گولڈ میں کیرٹ, گولڈ جو 24 کیرٹ کا نا وہ پیور خالص ہے. اچھا 24 کیرٹ جو آپ کی کان میں سے نکلتا ہے نا وہ 24 کیرٹ جو قدرت نے آپ کو دیا ہے وہ 24 کیرٹ ہے. بالکل ایسی ہے. 24 کیرٹ کا کوئی بھی آپ زیور بنانے چلے جائیں وہ نہیں بنے گا. وہ اتنا کو نرم ہوگا کہ اتنا موٹا راڈ آپ ہاتھ سے اس کو بینڈ کر سکتے ہیں. اچھا گولڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب سے نرم دھات ہے اور اس کو جتنے مرضی اینگل میں آپ لے جائیں, اس کو جس مرضی شکل میں آپ لے جائیں گولڈ مڑ جائے گا. لوہا نہیں مڑے گا, کوئی اور چیزیں نہیں مڑے گی. گولڈ میں ایک خصوصیت ہے کہ وہ جس مرضی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. اس کو ہم جب زیور میں بناتے ہیں نا تو اس کو ہم اس میں تھوڑا سا ایمٹی ڈالتے ہیں. ایمٹی سے مطلب میل, کوئی اس میں کاپر ڈال دیا یا سلور ڈال دیا اس کو ہارڈ کرنے کے لیے. جب ہم اس میں ڈالیں گے نا تو وہ 24 کیرٹ سے نا جتنا ہم ڈالیں گے اس کے حساب سے وہ 22 کیرٹ آ جائے گا. اگر ہم نے فار ایگزامپل تولے میں سے 1 گرام ڈال دیا تو وہ 22 آ جائے گا. اگر 2 گرام ڈال دیا تو وہ 20 کیرٹ ہو جائے گا. 3 گرام ڈال دیا تو وہ 18 کیرٹ ہو جائے گا, جیسے 18 کیرٹ ہے. اس کی ایک تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے سونا, زیور بننے میں آسانی ہو جاتی. دوسرا اس کا وزن تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے اور ریٹ بھی اس کا نیچے آ جاتا ہے کیونکہ اس کی پیورٹی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کو امپیور کرنے کے لیے کون سی دھات زیادہ تر استعمال ہوتی ہے ہماری پاکستانی مارکیٹ کے اندر؟ تھوڑی سی آپ سلور یوز کر لیں, لہذا زیادہ سے زیادہ کاپر ہی لوگ استعمال کرتے ہیں. اور کوئی دھات اس میں مکس بھی نہیں ہو سکتی, نہ لوہا ہو سکتا ہے اس میں مکس, نہ یہ جو دوسرے میٹل نکلے ہوئے ہیں براس دوسرے کوئی بھی اس میں مکس نہیں ہوتا. صرف کاپر اور سلور, چاندی اور تانبا یہی مکس ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کریں گے نا تو آپ کا زیور خراب کر دے گا, وہ کلر خراب کر دے گا. جب آپ نے کاروبار شروع کیا اس کا سٹونز کا اور جولری کا
تو ایٹ دی بیک آف یور مائنڈ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کے تھا کہ مجھے یہی کاروبار کرنا ہے, اسی فیلڈ کے اندر جانا ہے؟ یہ کاروبار بیسیکلی نا میرے ابا و اجداد کا ہے. میرے دادا یہ کام کرتے تھے, میرے پردادا بھی یہ کام کرتے تھے, اور ان کے والد بھی یہی کام کرتے تھے. یہ 1800 سے جب ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں, تو راجپوت ہماری کاسٹ ہے. اور یہ جو گولڈ کی فیلڈ ہے نا, اس میں ہم اپنے آپ کو نا ایک کیا برادری کہتے ہیں جو سونے کے کام سے منسلک ہے. صدیوں سے وہ سونے کا کام کر رہی ہے وہ برادری. اچھا. وہ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے یہ ہنر لیا ہے. میرے تقریباً 3 بھائی ہیں, وہ بھی یہی کام کرتے ہیں, وہ بھی سونے کا ہی سونے کا کام کرتے ہیں. میں خود مینوفیکچر ڈیزائنر ہوں, میرے والد صاحب بھی مینوفیکچر ڈیزائنر تھے, تو اس لیے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں. آپ کی اپنی کوئی کارخانہ ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ مینوفیکچر ہوتا ہے, یا جہاں پر جی آپ کوئی ڈیزائن, کوئی خاص ڈیزائن آپ اپنے بھی کوئی ڈیزائن بناتے ہیں, یا زیادہ تر کاپی ہی ہوتے ہیں ڈیزائن؟ جی میری ورک شاپ ہے, اور اگر ہم کاپی کریں گے نا تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اچھا. ہمیں اپنا ڈیزائن پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. بالکل. جو کسٹمر کو نیو جدت ہم دیں تو وہ کسٹمر پھر ہی ہمارے پاس آتا ہے, وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے, دکاندار پھر ہمیں آرڈر دیتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نئی سے نئی جدت والا زیور آئے, نئی سے نئی تحقیق ہو اس میں. کاپی ہم نہیں کرتے, ہم خود ہی پروڈیوس کرتے ہیں. خاص کوئی ٹیکنیک ہے ڈیزائن کرنے کی اس کو, مطلب کہ آپ اس کو ڈیزائن اگر کرتے ہیں, جس طرح میرا کاروبار ہے اگر آفس فرنیچر کا, تو میں نے اگر ڈیزائن کرنا ہے تو ہمارے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یا ہمارے اپنی کوئی کریشن ہوتی ہے کہ اس طرح نہیں, اس طرح ہو سکتا ہے. کچھ لاز ہیں جو ایک انٹیریئر ڈیزائننگ کے کچھ لاز ہیں. آپ کیا بیک آف دا مائنڈ کیا رکھتے ہیں جب ڈیزائن آپ شروع کرتے ہیں؟ اگر آپ نے فرض کریں کوئی انگوٹھی آپ نے ڈیزائن کرنی ہے, یا کوئی آپ نے کڑا ڈیزائن کرنا ہے, تو ایٹ دی بیک آف مائنڈ کیا چل رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ڈیزائن ہوگا اور کیسے ڈیزائن منفرد ہو سکتا ہے باقی لوگوں سے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم برائڈل تیار کر رہے ہیں نا, تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دلہن نے جو برائڈل پہننا ہے اس کا کلر کیا ہے. اس کا کلر, اس کا ڈیزائن ہم اپنے مائنڈ میں رکھ کے نا اس کے مطابق ہم سیٹ بناتے ہیں, تاکہ اس کے سوٹ کے ساتھ وہ سیٹ میچ کر جائے. اس کے سٹون بھی ہم اسی کلر کے لگائیں گے, اور اس کے اوپر جو کام ہوا ہوگا ہماری کوشش ہوگی وہ کام اور اس سیٹ کا کام تقریباً میچ کرے. اس کے لیے ہم نے اپنے دماغ کے ساتھ ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے. کچھ ہم آج کل جو جدید آ گیا وہ کمپیوٹر پہ ڈیزائننگ آ گئی ہے. کمپیوٹر سے ہم وہ ڈیزائن لے لیتے ہیں اور کمپیوٹر سے ہی تیار کروا رہے ہیں. ہینڈ میڈ بہت کم ہو گیا کام. اچھا. ہینڈ میڈ ہم کرتے آئے ہیں آج, ساری عمر وہ ہینڈ میڈ ہی کیا ہے, لیکن اب تھوڑا سا کمپیوٹر کا ٹچ بیچ میں آیا تو ہم نے کمپیوٹر کو تھوڑا سا اپنے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا. کمپیوٹر کا کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ مطلب کہ کوئی مینوفیکچرنگ میں ہیلپ کرتا ہے, یا وہ یہ ہے کہ میں ہیلپ کرتا ہے؟ جی وہ یہ جیسے آٹو کیٹ ہے نا, جیسے آپ کی گاڑیاں تیار ہوتی ہیں, آپ کے پرزے تیار ہوتے ہیں, بالکل ایسے کمپیوٹر پہ ہم جولری ڈیزائن کرتے ہیں. صحیح ہے. جولری اس کا 3D ڈیزائن آپ نے تیار کر لیا, پھر اس کے بعد آگے اس کو آپ پھر ہاتھ سے ہی تیار کرتے ہیں یہاں پہ کاریگر, یا اس کے لیے بھی کوئی اسپیشل مشینری ہے جس سے وہ ڈیزائن تیار ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ایک اسپیشل مشینری ہے. وہ کمپیوٹر پہ جب ہم جولری کا ڈیزائن تیار کر لیتے ہیں نا, تو ہم اس کی کمانڈ نا ایک مشین کو دے دیتے ہیں. وہ مشین ہمیں نا ایک موم کا پیس صحیح ہے نکال کے تو ہمیں ہاتھ میں دے دے گی. وہ موم کو جب ہم ایک اور مشین میں دیں گے نا تو وہ گولڈ میں کنورٹ ہو جائے گا. صحیح ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کے ساتھ ہاتھ کا کام شروع کر دیتے ہیں. اچھا. یعنی کہ مین اگر پیس ہے نا سینٹر والا, تو وہ ہم مشین سے نکال لیں گے, اور اس کے بعد ہم ہاتھ کے ساتھ اس کی ساری ڈیزائننگ کریں گے. میں نے ڈیزائن تیار کر لیا جی جی کمپیوٹر کے اوپر, مشین کو میں نے کمانڈ بھی دے دی, اس نے موم کا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایک سانچہ اس نے تیار کر دیا, جسے مولڈ بھی کہتے ہیں یا ڈائی بھی کہتے ہیں. وہ ڈائی بھی بن گئی. اس کے بعد آپ 24 کیرٹ نہیں آپ کہتے, آپ 22 کیرٹ یا 18 کیرٹ کا گولڈ کا بار لیتے ہیں. پھر آگے پروسیجر کیا؟ خالص سونا لے لیا, اس کے اندر ہم نے جتنا بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسٹمر کی یا اس کی دکاندار کی, اس کے حساب سے ہم نے اس کو 22 کیرٹ یا 20 کیرٹ کر دینا. صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو میلٹ کرنا ہے گولڈ کو. میلٹ کر کے ہم نے فرنس کے ساتھ نا اس کو ڈال دینا سانچے میں. صحیح ہے. گولڈ کو. صحیح ہے. جب گولڈ سانچے میں چلے جاتا ہے نا تو وہ موم کے پیس کی شکل میں گولڈ بن جاتا ہے. صحیح ہے. وہ گولڈ پھر ہم ٹھنڈا کر کے باہر نکال لیتے ہیں.
جب گولڈ ہم باہر نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو صفائی کر کے تو وہ پیور پیس ایک بن جاتا ہے 20 کیرٹ کا یا 21 کیرٹ کا. آپ کی فیلڈ کے اندر ایک پالش نام کا بھی کچھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ گولڈ پالش ہوا ہے یا پالش کرنے میں وہ کچھ وزن اس کا کم ہو گیا. زیور جب تیار ہوتا ہے نا یہ کم از کم بھی نا 6-7 جگہ پہ جا کے تیار ہوتا ہے. میں کہوں نا میں نے اکیلے میں سارا تیار کر لیا ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں میں نے گولڈ لیا کسی اور سے, میں نے اس کو میلڈ میں نے کیا, پھر میں نے کسی مشین کے اوپر اس کو سانچے میں ڈال دیا. اس کے بعد جو وہ میرے ہاتھ آئے گا نا تو میں اس کی صفائی کروں گا. بالکل. پھر اس کے ساتھ میں اس کو جوڑ لگاؤں گا کہ اگر اس کے ساتھ لڑیاں لگنی ہیں اس کی فٹنگ ہو, نیچے اگر لڑیاں لگنی ہیں اس کی فٹنگ ہو. وہ فٹنگ کے بعد نا اس کو میں بھیجوں گا پالش والے کے پاس. وہ پالش والا اس کو بفنگ کرے گا, کیمیکل لگائے گا, بفنگ کرے گا, اس کا نکھار پیدا کرے گا, وہ اپنی شکل میں آ جائے گا. وہاں سے پھر وہ چلے جاتا ہے اسٹون والے کے پاس. صحیح ہے. اسٹون والا اس کے اوپر ہاتھ سے نا چھلائی کر کے نا اس کی چمک کو زیادہ کرتا ہے. جب گولڈ کی چمک ہو جاتی ہے نا اس کے بعد وہ اسٹون پہ جاتا ہے. پھر اسٹون والا اس کے اندر بریک بریک اسٹون لگاتا ہے, کہیں پہ بڑا کہیں پہ چھوٹا. وہ اسٹون لگا کے نا وہ پرزے کو تیار کرتا ہے. اسٹون لگنے کے بعد پھر وہ جاتا ہے کلر والے کے پاس, اس کے اوپر وہ انٹیک کلر کرتا ہے. صحیح ہے. پھر انٹیک کلر کے بعد وہ جاتا ہے روڈیم پہ. آج کل روڈیم چل رہا ہے, وہ آپ دیکھا ہوگا اکثر آپ کو وائٹ گولڈ میں وائٹ کلر نظر آ رہا ہے, تو وہ روڈیم پہ جاتا ہے. روڈیم سے بعد وہ جاتا ہے پروئی والے کے پاس. اچھا. کہ اس کے نیچے بیٹس لگنے ہیں, اس کے ساتھ لڑیاں لگنی ہیں, یا اس کے ساتھ کوئی جھومر وغیرہ کی وہ لگنی ہیں, نیچے جتنے ہیں موتی وہ لٹکنے ہیں. وہاں سے ہو کے وہ پھر دوبارہ میرے پاس آتا ہے. پھر ہم اس کو نا دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا کوئی خلا رہ گیا. اس کو پورا کرنے کے بعد ہم اس کو ڈبے میں لگاتے ہیں. اچھا. یہ 5-6 ہاتھوں میں گولڈ جا کے پھر یہ زیور تیار ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جب وہ ایک ہاتھ جاتا ہے نا تو وہ ہر بندہ میکنگ مین ہے, وہ اپنی مزدوری میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں سے اگر وہ کچھ کم کرتا ہے تو مائنر سا وہ اپنی ویسٹ یا پالش کے زمرے میں وہ نکال لیتا ہے. فرض اگر 1 تولہ ہم نے کوئی چیز تیار کروائی ہے, فار ایگزامپل ہم نے ایک انگوٹھی تیار کروائی ہے 1 تولے کی. جب وہ انگوٹھی ہم میلڈ کریں گے نا سمجھیں اس میں چاول کا 1 دانہ کام ہو گیا. اچھا. جیسے ہم سبزی پکاتے ہیں, سبزی ہم پالک لے کے آئے ہیں کلو, تو وہ کلو تو ہم نے نہیں پکانی, وہ تو صاف سف کر کے وہ آدھا کلو رہ جاتی ہے. گولڈ کا بھی ایسے ہی ہے, لیکن ہم اس میں احتیاط کرتے ہیں کہ زیادہ کم نہ ہو. وہ تھوڑا سا وہ میلڈ میں جاتا ہے, پھر تھوڑا کاسٹنگ میں جاتا ہے, پھر تھوڑا جب ہم اس کو فنشنگ دے رہے ہوتے ہیں اس میں جاتا ہے, پھر جب وہ پالش والے کے پاس جاتا ہے تھوڑا اس میں بھی جاتا ہے. تو یہ تھوڑا کرتے کرتے نا وہ 1 تولے نہیں وہ تھوڑا کرتے ہوئے نا وہ 1 تولے کے اوپر نا 1 گرام اچھا ویسٹیج ہو جاتی ہے. مطلب یہ آپ نے جس طرح بتایا کہ 1 تولے کے اندر 11 ہاں کچھ گرام 11 کچھ, تو اس میں مطلب کہ وہ 1 گرام آپ مائنس 10 گرام 10.5 گرام وہ رہ جاتا ہے ایٹ دی اینڈ. جب وہ 10.5 گرام رہ جاتا ہے تو اب جب وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے تو وہ 10.5 گرام ہو جاتا ہے. اچھا. اب دکاندار دیکھیں وہ جو جس کی بھی چیز تھی آ رہی ہے, ہم نے تو کنزیومر سے لینا ہے نا یہ سب کچھ, تو وہ ساری کاسٹ نا کنزیومر کو جاتی ہے. اور اس کا نام رکھا ہوا ہے پالش کے پیچھے یہ راز ہے کہ ہر بندہ اپنا کٹ نکالتے اور وہ اینڈ پہ اس کو پالش کا نام دے کر اس کو تقریباً سمجھ لیں وہ 10% نکل جاتا ہے تولے میں سے. 10% کا مطلب اگر آج کے ریٹ کے مطابق دیکھیں تو میرا خیال ہے 2,85,000 روپیہ, وہ تقریباً 25,000 روپیہ بنے گا. 25,000 روپیہ وہ اس کا منیمم کسٹمر کا ویسے ہی کم ہو گیا. وہ کسٹمر کا کم ہو گیا. اچھا یہ نہیں کہ یہ صرف پاکستان میں ہے, پوری دنیا میں ہے, لیکن انہوں نے نام اپنے کچھ ڈفرینٹ, ہر کسی کا اپنا منجن ہے اور وہ طریقہ اپنا ہے ہر کسی کا. اب آپ UAE میں چلے جائیں, انہوں نے آپ سے پورا سونا دیں گے, کوئی پالش نہیں لگائیں گے, لیکن اس کے اوپر کاسٹ 25,000 لگا دیں گے. فرض کریں میں اگر ایک انگوٹھی بنواتا ہوں تولے کی آج بنواتا ہوں اور اس کو میں 4 دفعہ پالش کرا دیتا ہوں تو وہ تو 10% کرتے کرتے تو 40% تو میرا 4 بار اگر آپ بنائیں گے تو وہ ایسے ہی ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا. اور اچھا یہ دیکھیں اللہ نے اس کے اوپر اتنی کو کرم کیا ہوا ہے گولڈ کے اوپر کہ آپ یہ شیروانی آپ نے لی ہے 3 لاکھ روپے, آپ نے پہن لی ہے,
آپ مہینے بعد بیچنے جائیں نہیں بکے گی, بالکل ایسے ہی. شوز نہیں بکیں گے, سوٹ نہیں بکے گا, کچھ بھی نہیں بکے گا. گولڈ آپ رات کو 2 بجے بھی بیچ سکتے ہیں. آپ کسی کو فون کریں گے میرے پاس گولڈ ہے میں نے بیچنا ہے رات کے 2 بجے, وہ کہے گا میں لینے کے تیار ہوں. اچھا ڈائمنڈ بھی نہیں بکے گا, پلاٹینیم بھی نہیں بکے گا. اس کی کیا ریزن ہے؟ ڈائمنڈ کیوں نہیں بکے گا یا پلاٹینیم کیوں نہیں بکے گا؟ ریٹ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں. ریٹ پلاٹینیم کا گولڈ سے زیادہ ریٹ ہے, ڈائمنڈ کا بھی میں سمجھتا ہوں گولڈ سے زیادہ ریٹ ہے, لیکن وہ بکے گا نہیں اتنی تیزی سے. اس کی یہ ود ان 5 منٹ میں آپ کو پیسے دے گا. ود ان جیسے ATM مشین ہے نا, سمجھ نہیں آپ کے پاس ATM ہے گولڈ, یہ آپ کو ود ان 5 منٹ میں آپ کو یہ پیسے دے دے گا. اچھا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ گولڈ ہے نا, اور اس کے اندر اتنے پیسے ہیں, جہاں مرضی ہم اس کو بیچ سکتے ہیں. اب آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے پلاٹینیم کی اور اس میں لگا ہوا ہے ڈائمنڈ, ڈائمنڈ بھی کم از کم 8-10 لاکھ کا لگا ہوا ہے, وہ آپ بیچنے جا رہے ہیں. اب وہ پہلے تو یہی نہیں جج ہو رہا لوگوں سے کہ یہ ڈائمنڈ بھی ہے کہ نہیں. اچھا دوسرا جب وہ ڈائمنڈ ہو گیا جی کہ ٹھیک ہے جی یہ ڈائمنڈ ہی ہے, پھر اس کا جو خریدنے اور بیچنے کا ڈفرنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. پھر تو آپ نے ایک ڈائمنڈ لیا ہے کسی دکان سے, تو جب اس کو آپ سیل کرنے جائیں گے نا آپ کو وہ رقم نہیں ملے گی, آپ کو لازمی بات ہے اس سے کم ملے گی. اور پلاٹینیم اس کے لیے بھی آپ کو لیب پہ جانا پڑے گا کہ پہلے وہ لیب ٹیسٹ کرے گی کہ اس میں پلاٹینیم کتنی رینج کا پڑا ہوا ہے, اچھا اور پیور بھی ہے کہ نہیں پیور. وائٹ گولڈ پلاٹینیم کو کہتے ہیں؟ وائٹ گولڈ سونے کو بھی کہتے ہیں. سونے میں اگر ایک دھات آپ ملا دیں تو وہ سونا وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ پلاٹینیم کی سمجھ لیں اس کی کیٹاگری میں سے ایک ہے. صحیح ہے. وہ وائٹ کر دیتی ہے گولڈ کو, وہ ایسے اس کو وائٹ گولڈ کہتے ہیں. اور پلاٹینیم کو پلاٹینیم ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ گولڈ ہوتا نہیں ہے, ہوتا وہ وائٹ ہے لیکن گولڈ نہیں ہوتا. وہ وائٹ گولڈ کا بڑا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, تو اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ شاید گولڈ سے بھی کچھ زیادہ اوپر کوئی پیورسٹ فارم ہے یا وہ کچھ زیادہ مہنگا ہے میرا خیال ہے گولڈ سے. وائٹ گولڈ جسے کہا جاتا ہے, تو وہ ہوتا گولڈ ہی ہے لیکن وہ اس کے اندر کچھ اور کوئی اس کے اندر میٹل ڈال کے تو اس کو وائٹ کیا جاتا ہے. اور اگر اس کو ہم سپریٹ کرنا چاہیں تو سپریٹ ہو جاتا ہے ویسے؟ نہیں, 2 چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ وائٹ گولڈ کو نا سلور بھی کہہ دیتے ہیں, کچھ دکاندار پلاٹینیم کو بھی وائٹ گولڈ کہہ دیتے ہیں. بالکل, لیکن وہ گولڈ نہیں ہوتا, وہ ایک دھات ہے نا, یہ پتھر ہے تو وہ پتھر ہی ہے, وہ آپ اس کو شیشہ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ شیشہ ہے تو وہ شیشہ, آپ اس کو ریئل پتھر نہیں کہہ سکتے. ایسے جو وائٹ گولڈ ہے نا وہ صرف گولڈ ہے, وہ وائٹ کلر ہے اس میں کہ وہ اگر آپ نے, کیونکہ سونا مردوں پہ ویسے ہی حرام ہے, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے وائٹ گولڈ کی نا رنگ بنا دیں تاکہ میں اگر پہنوں بھی تو مجھے گناہ نہ ہو یا کچھ ایسا نہ ہو, تو ہم ان کو نا وائٹ گولڈ کی بنا دیتے ہیں. وہ گولڈ ہوتا گولڈ ہی ہے لیکن وہ کلر وائٹ ہوتا ہے. اور جو پلاٹینیم ہے نا اس کو بھی اکثر لوگ وائٹ گولڈ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ وائٹ گولڈ نہیں ہوتا, وہ پلاٹینیم ہے, وہ پلاٹینیم ہی رہے گا. پلاٹینیم یہ ہے کہ ایک انتہائی سخت ہارڈ وہ دھات ہے. اچھا, وہ یعنی کہ وہ نرم نہیں ہے. گولڈ نرم ہے, سلور بھی نرم ہے, لیکن پلاٹینیم بہت ہارڈ ہے. اس کی بھی زیور ویسے نہیں بنتے, اس کو بھی زیور بنانے کے لیے ہمیں اس میں سلور مکس کرنا پڑتا ہے. سلور مکس کریں گے وہ تھوڑا سا نرم ہوگا. فیشن کا ٹرینڈ چینج ہوتا ہے اور ٹرینڈ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا جاتا ہے. جس طرح فرض کریں اب آپ کو میرا خیال ہے کوئی ایک 20-25-30 سال آپ کو اس فیلڈ کے اندر ہونے والے ہیں, تو کیا ٹرینڈ میں آپ نے چینج دیکھا ہے کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا ہے تب کیا ٹرینڈ تھا گولڈ کا اور اب کیا ٹرینڈ ہے گولڈ کا؟ میں کام سیکھا ہوں نا, اس وقت جو سونے میلٹ کرنے کے اوزار ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں تھے. ہم انگیٹھی کے اوپر نا کولیوں کے اوپر سونے کو میلٹ کرتے تھے. اچھا. اور منہ کے ساتھ ہمارا انسٹرومنٹ ہوتا تھا جس سے ہم کوئی بھی سونے کا زیور کو ویلڈنگ کرتے تھے. اس وقت جب میں کام سیکھا ہوں, یعنی کہ اس وقت کوئی بھی جدت نہیں تھی. مشینیں بھی بعد میں نکلی ہیں. آپ ہاتھ سے کام کرتے رہے؟ میں ہاتھ سے کام سیکھا ہی, میں ہاتھ سے کام ہوں. اچھا. اور میں نے ہاتھ سے ہی کام کیا ہے. مشین تو یہ جو رولنگ والی مشین ہے نا یہ بھی بعد میں نکلی ہے. پہلے تو ہم ہتھوڑے کے ساتھ اس کو سونے کو مار کے اس کو اپنے لیول کا لے کے آتے تھے. بعد میں اس کی مشین آئی, پھر بعد میں یہ برنل
یہ گیس سلنڈر آ گئے, پھر اس کے بعد ڈائی آ گئی, اچھا, پھر اس کے بعد کاسٹنگ آ گئی, پھر اس کے بعد جو جدید آئی ہے وہ یہ کمپیوٹرائز ڈیزائننگ, اس کو کیڈ کیم کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. یہ جدید چیز آ گئی ہے. یہ پرزہ آپ کو بالکل ریڈی دے دیتا ہے, اور ہینڈ میڈ کے کاریگر اب ختم ہو گئے ہیں. اب جتنی نیو جنریشن آ رہی ہے وہ کیڈ کیم کے اوپر ہی ڈیپینڈڈ ہے, ان کو ہاتھ سے کرنا ہی نہیں آتا. اور اگر وہ ایک انگوٹھی بنا رہے ہیں تو وہ صرف انگوٹھی بنا سکتا ہے, وہ سیٹ نہیں بنا سکتا. اور اگر کوئی چوڑی بنا رہا ہے تو وہ سیٹ نہیں بنا سکتا, انگوٹھی نہیں بنا سکتا. اچھا, میں سمجھ لیں کچھ, میں اپنے آپ کو نہیں کہوں گا میں واحد ہوں, کچھ جو استاد ہیں میں ہر کام کر سکتا ہوں. میرے سے آپ یہ اینک بنوا لیں گولڈ کی, میرے سے آپ بٹن بنوا لیں, میرے سے چوڑیاں بنوا لیں, سیٹ بنا لیں, یعنی کہ میں ہر چیز بنا سکتا ہوں. اس ہنر کی وجہ ہاتھ سے کام کرنا, ہاتھ سے کام کرنا, اور پرانے کام سیکھے ہوئے ہیں جو وہ ہے. لاہور کے اندر ہی کئی ایسے انسٹیٹیوٹ اویلیبل ہیں جو اس کے اوپر میرا خیال ہے 4 یا 5 سال کا بیچلرس, پوری ایک بیچلرس کی ڈگری کرا رہے ہیں. تو وہ جو اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, وہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ صرف ایک آدھے ہی چیز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہوں گے, وہ ساری ہر چیز میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتے ہوں گے؟ لاہور میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو 5 سال کا کورس کرا رہا ہے, اور بچے سیکھ رہے ہیں وہاں سے, لیکن وہ معیار کا نہیں سیکھ رہے جو معیار ہماری مارکیٹ میں ہے. وہ 5 سال لگاتے ہیں, سیکھتے ہیں, وہ کافی محنت بھی کرتے ہیں وہ بچے. میں نے ان کی لگن, ان کا شوق, جذبہ دیکھا ہے, وہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہم نے سیکھا ہوا ہے نا, وہ بچے وہ نہیں کر سکتے. اچھا, وہ بچوں کے ایک خاص وہ دے دیتے ہیں آئیڈیاز کہ آپ نے اس آئیڈیاز پہ کام کرنا ہے. وہ بچے پھر اس آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں, اور اچھا کام کرتے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ نہیں کرتے, بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن ان کی جو کام کرنے کی جو چیز ہے نا, وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ یورپ میں ہے. جو یورپ میں ڈیزائننگ چلتی ہے یا لندن امریکہ میں ڈیزائننگ چلتی ہے, وہ چیزیں وہ بچے سیکھ رہے ہیں. جو پاکستانی کلچر ہے نا, وہ بچے وہ نہیں سیکھ رہے. ادھر ایسی اپرچونیٹیز کیوں نہیں کریٹ کی جا رہی کہ جو بچے یہاں سے, اب دیکھیں مطلب اس ملک کے اندر پچھلے میرا خیال ہے ایک سروے کے مطابق پچھلے کچھ ایک چند ایک عرصے کے اندر بڑے بچے, پڑھے لکھے بچے یہاں سے باہر چلے گئے ہیں روزگار کمانے کے لیے. تو یہاں پہ ایسی اپرچونیٹیز کیوں نہیں کریٹ کی جا رہی؟ مطلب آپ کی اپنی فیلڈ ہی دیکھ لیں کہ آپ جس طرح بھی بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل یورپ کے اندر ہے, یا ان کا مستقبل مشرقی ممالک کے اندر ہے, نہ کہ ادھر کے ملکوں کے اندر. تو ایسا کیوں ہے کہ یہاں پہ ہم اپرچونیٹی کیوں نہیں کریٹ کر پا رہے؟ اس کی وجہ جی ہمارے جو بڑے جولرز ہیں وہ ہیں, ان کو چاہیے کہ جب بچے پاسنگ آؤٹ کرتے ہیں یا ایک بچہ 5 سال میں کچھ سیکھ کے آتا ہے تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, بالکل ایسے ہی اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. لیکن زیادہ غلطی ان کی بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے نا وہ زیور پہننے کا. مارکیٹ کا سروے کروں تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے ان مندے حالاتوں میں بھی سب سے زیادہ راج شاپ کے گلبرگ کے جتنے جولرز ہیں ان کے پاس ہی ہوتا ہے. ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا ہمارا شادی بیاہوں میں زیوروں کا, دیکھیں آپ ویسے گھر میں بیٹھے ہیں یا آپ نے کسی کی سالگرہ کر لی تو آپ ہیوی زیور نہیں پہن سکتے. آپ نے تب بھی پہننا ہے جب آپ کسی فنکشن میں جائیں گے, کسی شادی بیاہ میں جائیں گے, کیونکہ سونا مہنگی اتنا ہے کہ آپ چھوٹی سی کسی بھی ایونٹ پارٹی میں آپ اتنا ہیوی زیور نہیں پہن سکتے. وہ جو زیور ہے نا, وہ یہاں کا ٹرینڈ ہے کہ وہ جو بچے سیکھ کے آتے ہیں نا, ان کے زیوروں کو وہ لائک ہی نہیں کرتے. وہی ٹریڈیشنل, وہی جو ہمارا چلتا آ رہا ہے رواج, وہی زیوروں کو وہ پسند کرتے ہیں. بڑے بڑے کانٹے, جھومر, بڑا بڑا سیٹ, چوڑیاں, یہ چیزیں. تو مطلب کہ آپ ادھر کے جو بچے جو پاس آؤٹ کر رہے ہیں تو ان کی آپ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, وہ باہر ہی چلے جائیں, باہر نہ جائیں, یہاں کام کریں. لیکن ابھی دیکھیں نا, آپ نے ڈرا بھی دیا کہ 5-10 کروڑ روپیہ چاہیے. میرے جیسا غریب بندہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے, میں ڈگری کر کے 5 سال کی ماں باپ کا پیسہ لگا کے ڈگری کر کے جیولری ڈیزائننگ کر کے میں نکلا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 کروڑ روپے 10 کروڑ روپیہ مجھے انویسٹ کرنا پڑے گا اس کام کے اندر, پھر میں بزنس کر سکتا ہوں. تو میرے پاس نہیں ہے 5-10 کروڑ روپیہ, پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو باہر ہی جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ باہر نہیں جاتے نا, آپ ادھر ہی ہیں. وہ بچے جب وہاں سے نکلتے ہیں نا, بہت سارے بچے مجھے ملتے ہیں جب وہ وہاں سے پاس ہو کے نکلتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں اسی فیلڈ میں. جب میں نے شروع میں بات کی نا بیٹس کی, وہ بیٹس میں پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گولڈ کا بھی آرڈر ہے تو مائنر سا گولڈ لگتا ہے اور بیٹس زیادہ لگتے ہیں, وہ پھر بیٹس میں آ جاتے ہیں یا آرٹیفیشل میں آ جاتے ہیں.
آرٹیفیشل میں ان کا رجحان زیادہ ہے کیونکہ وہاں نہ گولڈ لگتا ہے نہ سلور لگتا ہے, وہ براس ہے, اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے, اچھا تو اس کی ڈیزائننگ میں سارا زیور تیار ہوتا ہے. وہ پھر اس فیلڈ میں آ کے نا وہ اپنے آپ کو رننگ میں رکھتے ہیں بچے. ابھی جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, گولڈ مہنگا بھی ہو گیا, آسمان کو ریٹ ٹچ کر رہے ہیں. پاکستان کی طریقے سب سے مہنگا ریٹ ابھی تک چلا گیا ہے گولڈ کا, اور جو سننے میں آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ یہی ریٹ ابھی بہت اوپر جانا ہے. تو آرٹیفیشل جولری نے کتنا کو اس مارکیٹ کو سیچوریٹ کیا؟ آج سے اگر آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں نا تو 10% تھے آرٹیفیشل جولری والے, 10%. اب 90% ہے. یعنی کہ اگر 100 دکانیں ہیں نا تو 10 دکانوں میں آرٹیفیشل جولری بن رہی تھی. اب 100 دکانیں ہیں تو 90 دکانوں میں آرٹیفیشل جولری بن رہی ہے. آرٹیفیشل جولری یہاں پہ کس طرح مینوفیکچر ہو رہی ہے؟ اگر فرض کریں میں اگر پاس آؤٹ ہوتا ہوں اور میں نکلنا چاہ رہا ہوں اور میں اسی بزنس میں آنا چاہ رہا ہوں, میں جاب نہیں کرنا چاہ رہا کسی جولر کے پاس, میں اپنی زندگی کے وہ جو شروع کے ٹائم ہے وہ میں اپنے ایک بزنس کو گرو کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں آرٹیفیشل جولری میں اگر آنا چاہ رہا ہوں تو میں کس طرح ہوں گا؟ شالمی بیٹھے ہوئے ہیں نا جو امپورٹ کر رہے ہیں جولری, وہ چائنا سے, سنگاپور سے, انڈیا سے, ترکی سے, یہ 4 ملک ہیں جن سے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, انڈیا سے بھی امپورٹ ہو رہی ہے؟ انڈیا سے بھی امپورٹ ہو رہی ہے. اچھا, وہ جو جولری ہے نا وہ ہیوی جولری نہیں ہے, وہ لائٹ ویٹ جولری ہے, اور ایسی کلاس کی جولری ہے کہ اگر آپ نے ایک بار لے لی ہے تو 2 سال اس کا کلر ہی نہیں خراب ہونا. مطلب اوریجنل گولڈ ہی لگتا ہے, اوریجنل گولڈ ہی نظر آنا ہے. آپ وہ ایسا ہی لگے گا آپ نے کچھ ڈائمنڈ کا سیٹ پہنا ہوا ہے, یاقوت کا, زمرد کا سیٹ پہنا ہوا ہے. یعنی کہ اس کی فنیشنگ, اس کی پالشنگ, اس کی میکنگ بہت اعلیٰ ہے. اچھا, جو آرٹیفیشل جولری ہے اس کے اندر جو سٹون ہے وہ بھی آرٹیفیشل ہی ہوتا ہے یا وہ اوریجنل ہوتا ہے؟ جو آرٹیفیشل جولری ہے نا اس میں ہر چیز آرٹیفیشل ہے, اس میں سٹون بھی آرٹیفیشل ہے. صحیح ہے. اور اس میں جو میٹل ہے وہ بھی آرٹیفیشل ہے. ہماری انڈسٹری کی آپ کہیں بیڈ لک کہ ہماری انڈسٹری کو نا گورنمنٹ نے درجہ ہی نہیں دیا ابھی تک. گورنمنٹ اگر اس کو کچھ سمجھتی, درجہ دے دیتی تو آج شاید یہ پوری دنیا میں ہوتا. جیسے ہنرمند افراد یہاں ہیں نا, آپ کو انڈیا کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گے, چائنا میں بھی نہیں آپ کو ملیں گے, سنگاپور میں, وہاں ساری مشینری سے کام ہوتا ہے. پاکستان میں بہت ہنر ہے, بہت اسکل ہے, لیکن گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہیں دی. کبھی ہم پوری دنیا میں حکومت کرتے تھے جولری کی, آج ہم 50ویں نمبر پہ بھی نہیں ہیں. انڈیا 2 4 نمبر پہ ہے. وہ اتنی کو اپنی جولری پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے. چائنا پھیلا رہا ہے, ترکی پھیلا رہا ہے, سنگاپور دے رہا ہے, ہمیں ہیں ہی نہیں, ہم کہیں نظر ہی نہیں آتے. ہماری آپ کو نظر آتا ہے کہ ویسے اگر آپ کی اس فیلڈ کو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا اس کو اگر امپورٹنس دے تو اس کے اندر کچھ ہے, کوئی آپ کو نظر آتا ہے بہت پوٹینشیل ہے کہ ایکسپورٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ جی بہت ریونیو اکٹھا کر سکتی ہے گورنمنٹ اس فیلڈ کو, اگر وہ توجہ تھوڑی دے. یہ پچھلے دنوں شہباز شریف نے ایک فورس بنائی ہے, عمران خان نے بھی بنائی تھی, لیکن کام ہی نہیں کرنے دیا ان کو. کیا ریزن؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کہ ریزن کیا ہے وہ ان کو شاید سمجھ نہیں ہے. فیلڈ سے لوگ لیتے نہیں ہیں, بیوروکریٹ سے لے لیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. نہ ان کو پتھروں کا پتہ ہے, نہ ان کو گولڈ کی فیلڈ کا پتہ ہے. فیلڈ سے لوگ لیں. ہمارے پاس بہت قیمتی پتھر ہے کانوں میں, بہت, پوری دنیا میں ایسا پتھر نہیں ہے جو ہماری کانوں میں, لیکن توجہ ہی نہیں ہے. اس سے ایک کویشچن میرے ذہن میں ایک آیا کہ پاکستان کے اندر وہ کون سا سٹون ہے جو ہم یہاں سے نکال رہے ہیں اور یہاں پہ ہم استعمال کر رہے ہیں؟ کون سے ایسے سٹون ہیں؟ پاکستان میں بہت سارے سٹون ہیں, لیکن ہم نکال کے یہاں استعمال نہیں کر رہے. تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم یہاں سے لے جاتے ہیں بینکاک, ہم یہاں سے لے جاتے ہیں انڈیا. وہاں ہیوی مشینری لگی ہوئی ہیں جو ان کو تراشتی ہیں, ان کی کٹنگ کرتی ہیں. پاکستان میں مشینری نہیں ہے. نکل یہاں سے رہا ہے, نکل یہاں سے رہا ہے, نکل کے باہر جا رہا ہے, اور باہر جا کے فائن ہو کے پھر دوبارہ یہاں پہ آ رہا ہے. پھر وہاں کہاں آنے دیتے ہیں, وہاں ڈالروں میں بک جاتا ہے وہ. آپ انڈیا لے کے جائیں, یہاں ہمارا زمرد ہے اتنا قیمتی, سوات میں کانیں بڑی پڑی ہیں. اچھا, تو وہ جب انڈیا جاتا ہے تو ہم نکال کون رہا ہے یہ جن کو ٹھیکے دیے ہیں گورنمنٹ نے. کون لوگ ہیں؟ بڑے جاگیردار ہیں وہاں کے, کچھ گورنمنٹ کے بھی بندے ہیں, وہی لیز پہ انہوں نے زمینیں لی ہیں, وہ نکال رہے ہیں. یہ سب گورنمنٹ کے انڈر ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے گولڈ بھی نکل رہا ہے ہمارے یہاں.
اچھا گلگت بلتستان میں چلے جائیں گولڈ ہے. اچھا وہاں پہ گولڈ ہے, وہاں کیونکہ میں پہ نے تو گولڈ سنا ہے. تھا کہ بلوچستان کے اندر اٹک گولڈ کے پہاڑ ہیں. اٹک کے پاس جو 2 دریا ملتے ہیں نا وہاں پہ بھی گولڈ ہے. تو وہ دریا ریور سے آ رہا ہے, تو کون اور لوگ, کچھ لوگ مقامی وہاں بیٹھ کے گولڈ نکال رہے ہیں. تو کون ہیں وہ لوگ, وہ وہ ان کو کس نے مقامی رائٹ لوگ کس ہیں. نے دیا ہوا؟ ہم نے گورنمنٹ کو پرپوزل دی ہے, اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ اس کو آپ لیز پہ لے کے آئیں. یہ جو گولڈ نکل رہا ہے یہ ضائع ہو رہا ہے, اور اگر ہم آگے چلے جائیں تو آگے وہ اجازت نہیں ہے جانے کی. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے دریاؤں میں گولڈ ہے. اچھا سوات کے دریا میں گولڈ اگر ہے. وہ گولڈ نکل رہا ہے تو وہ جا کدھر رہا ہے؟ وہ گولڈ ایک وزنی دھات ہے نا, وہ زیادہ سفر نہیں کرتا. اگر وہ نکل رہا ہے تو اس نے تھوڑا سفر کر کے وہیں دفن ہو جانا. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمندر میں جا رہا ہے. اچھا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دریاؤں کے اندر ہی گولڈ ہے. دریاؤں کے اندر ہے, کانوں سے نکلتا ہے, پہاڑوں سے نکلتا ہے, دریاؤں میں ہے. بہت سارا ڈاکومنٹری دیکھیں, بہت سارے لوگ نا مقامی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 2-3 گھنٹے وہ لگاتے ہیں, چاہے مائنر سا سونا ان کے ہاتھ میں آتا ہے, لیکن آتا تو ہے نا. اگر آپ یہ ہیوی مشینری لگائیں تو سونا آپ نکال سکتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ وہ لوگ نکال رہے ہیں وہاں سے, تو وہ بیچ رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کیا نہیں, وہ مائنر سا نکلتا ہے. اچھا کیونکہ ان ہاتھوں سے وہ چیز تو نہیں نا نکلتی. یہ تو آپ کو مشینیں لگانی پڑیں گی تو تب یہ گولڈ نکلے گا. ریفائن کی مشینیں ہوتی ہیں جو مٹی سے, منو مٹی سے, 1 من مٹی ہو تو اس میں سے تولہ سونا نکل. کچھ معاہدہ اس طرح ہوا تھا کہ آپ مشینری اپنی لے کے آئیں, یہاں سے گولڈ نکالیں اور ہمیں کچھ 25% گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کریں, باقی آپ گولڈ ساتھ لے تو جائیں. یہ زیادتی نہیں ہے. 25% آپ کا حق ہے. آپ کی کانوں سے اتنا سونا نکل رہا ہے, معدنیات نکل رہی ہے, تو آپ 25% کے مالک. یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. لاکھوں کے حساب سے تانبا صرف یہاں سے جا رہا ہے, چائنا لے کے جا رہا ہے, ٹرکوں کے ٹرک لے کے جا رہے ہیں روزانہ تانبا صرف. تو یہ بلوچستان کے علاقے سے روکا کیوں نہیں جاتا اسے؟ معاہدے ہوئے ہیں, کیا روکیں گے؟ تو یہ معاہدے کچھ غلط نہیں ہے, کچھ زیادتی نہیں ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ ہمارے ملک میں کون سا معاہدہ آج تک صحیح ہوا ہے؟ یہ آپ بجلی کا معاہدہ دیکھ لیں گے, صحیح ہوئے ہیں. گھر بیٹھے وہ غریب پس رہا ہے بجلی کے بلوں پہ, لیکن وہ IPP سے وہ بجلی کھا رہی. وہ اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں بزنس کرنے کے, تو میں چائنا سے امپورٹ کر کے آرٹیفیشیل جویلری کا بزنس کر سکتا ہوں؟ آپ چائنا سے بھی کر سکتے ہیں, آپ ہینڈ میڈ بھی بنوا سکتے ہیں. پاکستان میں لوکلی؟ پاکستان میں لوکل بنوائیں, لوکل بکتا ہے. آپ اچھے پیمانے سے, اگر آپ نے کام سیکھا ہوا ہے تو آپ اچھے پیمانے پہ اس کو کاسٹ کریں. میں نے کام نہیں سیکھا ہوا, پھر بھی بزنس کرنا چاہتا ہوں گولڈ کا, میں کیسے کروں؟ اگر آپ نے کام نہیں سیکھا ہو تو پھر آپ گولڈ کا بزنس نہ کریں, پھر آپ آرٹیفیشل کا کریں. کس طرح کیا جائے؟ آرٹیفیشل کا 3 طریقے ہیں اس کا. سب سے پہلے تو آپ لوکل پہ آپ آئیں, لوکل پہ آپ تھوڑی سی رننگ کریں, آپ کے آگے نہ راہیں کھلیں گی, آپ کو سمجھ لگے گی کہ بھئی میں نے آگے کیسے جانا ہے. لوکل پہ آپ شروع کریں, اس کے بعد آپ پھر انٹرنیشنل فیلڈ میں جائیں. آپ پہلے ہی نہ انٹرنیشنل فیلڈ میں جائیں اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو. میں لوکلی پہلے اسٹارٹ آپ پہلے لوکلی اسٹارٹ کریں. لوکلی میں بھی 2 آئٹمیں ہیں, ایک جو بالکل ریئل گولڈ کی لگتی ہیں, صحیح ہے, اور ایک نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے. اگر آپ ریئل گولڈ کی جو لک دے رہا ہے اس میں شروع کر دیں تو وہ اس کے لیے وہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے. اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے, تھوڑی سی محنت ہے اس میں, تھوڑی سی اس میں آپ کا سرمایہ بھی تھوڑا سا زیادہ لگے گا, لیکن اس میں آپ کو آگے نکلنے کی راہیں ہیں. اس کے بعد آپ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹچ کریں, چائنا کو کر لیں, انڈیا کو کر لیں, ترکی کو کر لیں. ڈائمنڈ کی پہچان کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ڈائمنڈ کی پہچان انسانی آنکھ جو جوہرات دیکھنے والی ہے وہ تو آپ بتا دیں گی کہ یہ ڈائمنڈ ہے یا یہ ڈائمنڈ نہیں ہے. ڈائمنڈ بھی نا ہمارے ہاں 3 کوالٹیاں آ گئی ہیں. ایک ریئل ڈائمنڈ ہے, ایک موزونائٹ ہے, اور ایک CVD ہے. CVD کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ڈائمنڈ لک ڈائمنڈ کی ہے لیکن ڈائمنڈ ہوتا نہیں ہے. یہ برائلر مرغی سمجھ لیں اچھا, کہ یہ تیار کیا ہوا مشین سے تیار کیا ہوا سٹون ہے. موزونائٹ بھی مشین سے تیار کیا ہوا سٹون ہے. اور جو اصل ڈائمنڈ ہے وہ جو اصل ڈائمنڈ ہے وہ پہاڑ سے نکلتا ہے, وہ کانوں سے نکلتا ہے. وہ پھر جب کان سے نکلتا ہے وہ تراش کے وہ ڈائمنڈ بنتا ہے. اچھا, یہ ڈائمنڈ کے اندر ایک ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے کہ 16 کٹ اور اس طرح کے, میرا خیال ہے کہ کچھ کٹس کا کوئی ڈائمنڈ کے جو کٹس ہوتے ہیں نا وہ بیلجیم کٹ سب سے
انٹیک سمجھ لیں صحیح ہے. یا سب سے خوبصورت ہے وہ بیلجیم کٹنگ ہے, اور ڈائمنڈ کی کٹ ہی علیحدہ ہے. عام اسٹون لے لیں اور ڈائمنڈ لے لیں, آپ کو فرق نظر آ جائے گا. ڈائمنڈ میں اللہ نے کیا خصوصیت دی ہے کہ ڈائمنڈ آپ کا نا, یہ شیشہ صرف ڈائمنڈ کاٹ سکتا ہے. ڈائمنڈ ہارڈ ہوتا ہے اور ڈائمنڈ کے آر پر نظر نہیں آتا. اچھا. ڈائمنڈ میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کا اپنا لسٹر ہے, اس کی اپنی چمک ہے. اس کے آر پر ساری دنیا کے سٹون آپ کو آر پر نظر آئیں گے. شیشہ بھی آپ دیکھیں گے نا آپ کو آر پر نظر آئے گا. ڈائمنڈ آر پر نظر نہیں آئے گا. ڈائمنڈ کو اگر آپ آئی گلاس سے چیک کریں گے نا, وہ اپنا لسٹر, اپنی کلر, اپنی ہر چیز شو کرا رہا ہو. اور جو آپ لے لیں زرکن لے لیں یا کوئی اور لے لیں, وہ آر پر ہو جائیں گے. آپ کی نظر میں سب سے بہترین سٹون کون سا؟ میری نظر میں ڈائمنڈ کے علاوہ بڑے قیمتی سٹون ہے. وہ کون سا؟ نیلم بہت قیمتی سٹون ہے, یہ ڈائمنڈ سے بھی قیمتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ریئر ہے, یہ ملتے نہیں ہیں. ڈائمنڈ بھی بڑا نہیں ملے گا آپ کو, چھوٹے ڈائمنڈ بے شمار ہیں. وہ 20 25 30 کیرٹ سے اوپر جب چلے جائیں گے نا تو دنیا میں ڈائمنڈ ہی ختم ہو جانا, اتنا بڑے ڈائمنڈ ہے ہی نہیں. ایسے یہ جو سٹون ہے نا, نیلم ہو گیا, یاقوت ہو گیا, یہ دو سٹون بھی بہت مہنگے ہیں. ان کے جو لسٹر ہے, ان کا جو کلر ہے, اس کے اوپر ان کی قیمت کا ڈیپینڈ ہے کہ وہ $1 پہ بھی چلی جاتی ہے. عام ایک سٹون, ایک ڈائمنڈ کا سٹون جو ہے کتنے تک کی پرائس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ کم از کم بھی نا 2.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے. اچھا. کم از کم. وہ کم از کم کیا ہے, اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہوگا, یلو ہوگا, اسپاٹ ہوں گے, یعنی کہ فنکشن نہیں ہوگی, کٹنگ وہی ہوگی, کٹنگ میں نہیں ہے, لیکن اندر اس کے نا داغ ہوں گے, کلر وائٹ نہیں ہوگا بلکہ بلیکش ہوگا یا یلو ہوگا ڈائمنڈ ہی. اور جو وہی 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ آپ کو 15 لاکھ تک لے کے جائے گا. وہی ڈائمنڈ وہ اب جو 15 لاکھ ہے وہ VVS ہے, وہ ایک کوالٹی ہے, اس کا لسٹر, اس کی چمک, کوئی اسپاٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بالکل کلیئر ہے, وہ 15 لاکھ ہے. یہ ورتھ اٹ ہے اتنا مہنگا ڈائمنڈ؟ ہاں, پورے ورلڈ میں ہے. جس طرح بھی آپ نے پہلے کہا کہ اس کی ری سیل خاص نہیں ہوگی. ریسیل کے معاملے 15 لاکھ کا ایک ڈائمنڈ خریدا ہے تو میں مارکیٹ میں اگر فرض کریں مہینے بعد ہی بیچنے چلا جاتا ہوں تو کتنے تک بکے گا؟ وہ آپ کو 25% مائنس ہوگا. فکس رول ہے تقریباً, انہوں نے فکس کیا ہوا ہے. کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ ڈائمنڈ کی مارکیٹ نا اتنی وہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی ڈائمنڈ خرید رہا ہے. وہ آپ بیچنے چلے گئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اس کا آگاہ 3 مہینے بعد آئے, 6 مہینے بعد آئے. اگر فوراً ریسیل اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی چیز دی ہے تو وہ فوراً بک جائے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے. ہاں جی, وہ ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی, نہیں تو وہ آپ سے وہی پرائز میں لے لیں جس پرائز میں آپ نے خریدا. یہ سورس کہاں سے ہوتا ہے ڈائمنڈ مینلی ہمارے ملک کے اندر؟ ہمارے ملک میں ڈائمنڈ بہت کم نکلتا ہے, اور اگر نکل بھی آئے تو اس کی کٹنگ ہی نہیں ہے یہاں. یہ زیادہ تر ڈائمنڈ باہر سے ہی آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ بینکاک سے آ جاتے ہیں. وہاں پہ مارکیٹ ہے یا وہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ڈائمنڈ کی. ہاں, بینکاک میں بہت بڑی مارکیٹ ہے. انڈین ڈائمنڈ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اچھا, انڈیا سے بھی ڈائمنڈ نکل رہا ہے؟ ہاں, انڈیا چھایا ہوا ہے ڈائمنڈ میں. جویلری میں بھی ڈائمنڈ میں بھی بہت آگے ہے. ہاں جی. تو پاکستان میں سے ہم کون سا پتھر ہے جو لوکلی سورس کر رہے ہیں یہاں سے؟ پاکستان میں تو پتھر تو ہیں کافی, لیکن کم کوالٹی والے یہاں رننگ میں ہے, گردش میں ہے. بہت قیمتی پتھر نہیں ہے. آپ کے ویسے بزنس کے اندر فراڈ کی کیا ریشیو ہے؟ تقریباً سمجھ لے 50% ہے. دکاندار کرتے ہیں یا لوگ آگے؟ مختلف لوگ ہیں. دکاندار نہیں کرے گا کیونکہ اگر وہ کرے گا تو وہ دکاندار ہی نہیں چلا سکتا. وہ 1 دن کر لے گا, 2 دن, دکاندار نہیں کرے گا. یہ دوسرے ہی لوگ کرتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں تو ہمارے جیسے لوگ ہیں. وہ انہوں نے کیا فراڈ کرنا ہے. وہ اگر آپ کو انہوں نے کوئی چیز دی ہے کہہ کے کہ یہ 21 کیرٹ کی ہے تو وہ ہوتی نہیں ہے. یہ فراڈ ہے. اچھا, تو کس طرح شورٹی کی جا سکتی ہے کہ میں نے اگر 21 کیرٹ کی میں نے ایک چیز خریدی, آپ مجھے کہہ کے بیچ رہے ہیں کہ 21 کیرٹ ہے, تو وہ تو صرف آپ کی رسید ہی مجھے ہماری رسید آپ کو مطمئن کرے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی رسید سے مطمئن نہیں ہوں تو لیب پڑی ہوئی ہیں, آپ لیب پہ جائیں, اپنی کوئی بھی چیز جیولری ہے یا پتھر ہے وہ ٹیسٹ کرائیں, کیونکہ وہ تو نہ ہمارا. لیبس کہاں پہ ہیں ویسے؟ لیب جو گولڈ کی لیب ہے
وہ تو ہر جگہ پہ ہے. ہماری انارکلی میں بھی ہے, رنگ محل میں بھی ہے, گلبرگ میں بھی ہے, اچھرے میں بھی ہے, یعنی کہ مین جگہ پہ ہے. اور جو اسٹون کی لیب ہے وہ تقریباً 4-5 ہیں, اس سے زیادہ نہیں. 100% شیورٹی دیتی ہیں کہ جو ہاں آپ وہ چیز خرید رہے تقریباً ہیں وہ جو 100%. مطلب کہ آپ جو چیز ان سے اگر لیب سے ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو آپ کو کنفرم ہوگا. ہاں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہے. سب سے بڑی لیب ہے نا وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں, جس کو GIA یہ باہر کی ملک کی لیب ہے وہ انڈیا میں لگی ہوئی ہے, بینکاک میں لگی ہے, دبئی, ہر جگہ پہ, پاکستان میں نہیں. تو پاکستان میں کیوں نہیں اس کے اوپر الاؤ ہی نہیں ہے. وہ کیوں؟ وہ آتے ہی نہیں ہے. وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے, ہم سارا سیٹ اپ لے کے ادھر آئیں تو ہمیں کیا ملنا ہے, کچھ بھی نہیں, ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو لوکلی لگا لی جائے. میں بتاؤں آپ کو المیہ کیا ہے, ہمارے ہاں نا رولز نہیں ہیں, قانون نہیں ہے, اصول نہیں ہے. ہم اگر زیور بنا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے, اگر میں نے 21 کیرٹ کی اسٹمپ لگائی ہے تو 21 کیرٹ ہی ہو. نہیں ہوتا. ہمیں واچنگ والا ادارہ چاہیے نا جو ہمیں واچ کرے. ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ ہمارا کوئی بھی زیور ہو, گورنمنٹ اس کے اوپر نظر رکھے کہ یہ اگر آپ نے 21 کیرٹ لگائی ہے تو اگر 21 کیرٹ نہ نکلا تو یہ آپ کا زیور ضبط ہے, یا یہ آپ کا زیور مارکیٹ میں آئے گی نہیں. گورنمنٹ بکی ہوئی ہے آپ کا کہنے کا مطلب؟ بکی نہیں ہوئی, توجہ نہیں ہے. میں نے ہال مارکنگ کے اوپر سیمینار کیے لاہور چیمبر آف کامرس میں. یہ ہال مارکنگ کیا ہوتی ہے ویسے؟ ہال مارکنگ ہوتی ہے پیورٹی نا. صحیح ہے. ہال مارکنگ کے آپ کوئی بھی چیز ہے اس کی ہال مارکنگ یہ ہے کہ یہ واقعی پیور ہے, اس کی یہ گارنٹی ہے, اور اس کے اوپر جو اسٹمپ لگی ہوئی ہے وہ جینون ہے, اور اس کے اندر بھی وہی ہے جو اسٹمپ بتا رہی ہے. یہاں پہ جولر کرتے ہی نہیں ہیں. چند جولر ہیں جو اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں, وہ بڑے بگ جولر ہیں. اگر انہوں نے 21 کیرٹ کا ہے تو وہ 21 ہے. ان کے اندر 1-1 کروڑ روپے کی صرف ہال مارکنگ کی مشینیں لگی ہوئی کہ وہ اپنا زیور جو دیتے ہیں نا وہ ٹیسٹنگ کر کے دیتے ہیں. جی جو سے بڑے برانڈ ہیں, جو بڑے برانڈ ہیں وہ مطلب کہ اگر اس میں 21 کیرٹ کا وہ مجھے کہہ رہے ہیں تو 21 کیرٹ ہی ہوگا. 21 ہی ہے, وہ 21 ہی ہے. بڑے جتنے جولر ہیں انہوں نے اپنی مشینیں لگائی ہوئی. صحیح ہے. اگر کسی کاریگر نے ان کو گولڈ دیا تو انہوں نے مشین پہ چیک کرنا ہے کہ بھئی یہ 21 ہے تو وہ پھر ہی لیں گے, نہیں تو نہیں لیں گے. یہ چاہیے چھوٹے دکاندار بھی کہ بھئی ہال مارکنگ ہو. میں اگر 21 کا میں نے رکھا ہوا ہے تو یہ 21 ہی نکلے. مطلب کہ آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر, لاہور کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ لاہور کے اندر چھوٹی مارکیٹس نہیں ہے, بہت بہت بڑی مارکیٹ ہے. اچھرے کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. ہاں جی. صوبہ بازار بہت بڑی مارکیٹ ہے. جس طرح آپ کی مارکیٹ ہے پرانی نارکلی, وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. گلبرگ میں بہت بڑی مارکیٹ ہے. DHA چلے جائیں وہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. مطلب کہ آپ لاہور کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں آپ کو کہیں نہ کہیں جولر ملے گا ضرور, اور ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اس کے اوپر ایک اتھارٹی, ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ آیا جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ واقعی وہی چیز ہے یا نہیں. آپ کو نہیں یہ لگتا کہ یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ یہ واقعی اس طرح ہونا چاہیے؟ پورے پاکستان میں نظام ہی ہونا چاہیے کہ اگر گولڈ بن رہا ہے, دیکھیں یہ ہماری بدنامی ہوتی ہے باہر کے ملک میں کہ یہاں سے جب کوئی چیز باہر جاتی ہے نا تو وہ جا کے رسید بھی دیتے ہیں, تو باہر کے ملک کے جو شاپ ہیں وہ کہتی ہیں ہم نہیں مانتے. اس رسید کو نہیں مانتے ہیں, نہیں رسید کو بھی نہیں مانتے اور آپ کے گولڈ کو بھی نہیں مانتے. یہ کتنی انسلٹ ہے ہمارے پاکستان کی. انسلٹ ہے نا کہ 21 کی موڑ لگی ہوئی ہے, رسید بھی ساتھ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں, ہم چیک کرائیں گے, ہم نہیں مانتے. تو یہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے اس کے اوپر. ویسے پوری دنیا میں سے کون سی ایسی کنٹری ہے جس کا گولڈ پیورسٹ ہے, مطلب کہ آپ کا ایک بزنس ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس کنٹری کا میں آنکھیں بند کر کے جو ہے نا گولڈ میں مانوں گا کہ جو بھی اسٹیمپ لگی ہے اس کو یہ پیور ہے؟ تقریباً میں سمجھتا ہوں جتنا مڈل ایسٹ ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے آپ لیں, ان میں ایک چاول کے دانے کا بھی فرق نہیں آئے گا. یورپ میں بھی نہیں آتا, باہر آپ چلے جائیں, نہیں میرے خیال سے نہیں آتا فرق. فراڈ ہیں باہر کے ملک میں بھی فراڈ ہے, لیکن جہاں وہ تو ہر جگہ پہ ہیں, فراڈ تو ہر جگہ پہ ہیں, باہر کے ملک میں بھی ہیں, لیکن وہاں بھی جو دکانیں ہیں نا برانڈ کی فرق نہیں آئے گا. اچھا, آپ کے اس کام کے اندر گولڈ کے اور یہ جیم سٹون کے کام کے اندر کون سا ایسا نمایاں فراڈ ہے جو مطلب کہ آپ کی مارکیٹ میں پتا ہے کہ ہاں یار یہ والا فراڈ ادھر نمایاں چل رہا ہے؟ گولڈ میں جو فراڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو گولڈ لینا چاہتے ہیں نا 999 ہمیں وہ ہی نہیں ملتا. 999 کیا؟ 999 یعنی کہ خالص سونا جو ہے نا 999 ہے پیور, یعنی کہ اس میں ایک ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے, وہ ہمیں نہیں ملتا. اچھا, آپ کو کام کرتے ہوئے نہیں ملتا؟ ہمیں کام کرتے ہوئے نہیں ملتا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ فراڈ ہی ہے. اس کی دیکھیں ہم نے باہر تو لینی نہیں ہوتی, بالکل ایسے باہر سوئس کے پیس تو ویسے ہی ہمارے ملک میں پابندی ہے, وہ ہم لے نہیں سکتے. تو ہم نے یہ لوکل لیبارٹریوں سے لینا ہوتا ہے گولڈ, اور لوکل لیبارٹریوں کا بھی گولڈ پیور نہیں ہوتا, وہ بھی 994 997 996 ٹریننگ کے 999 نہیں ملتا. تو جو یہ 999 کی جو اسٹیمپ لگا کے بیچ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو باہر کی اسٹیمپ ہے نا وہ تو جینون ہے, یعنی کہ جیسے ARY ہے وہ جینون ہے, جو سوئس کا بار ہے وہ جینون ہے. سوئس کا بار کیا ویسے؟ یعنی سوئٹزرلینڈ کا جو آتا ہے, ہاں وہ جینون ہے. ARY کا جینون ہے. تو یہ کہاں سے مل جاتا ہے یہ ARY کا؟ ARY تو یہاں ہے لوکلی, وہ تو مل جاتا ہے. مجھے سوئس کا اگر بار چاہیے, سوئٹزرلینڈ کا بار چاہیے تو مجھے کہاں سے؟ سوئٹزرلینڈ کا بار بھی آپ کو ملے گا لیکن بہت کم, کیونکہ گولڈ زیادہ آ ہی نہیں رہا پاکستان میں. لیکن جتنا کوئی لے کے آ سکتا ہے, جس کے اوپر پابندی نہیں ہے وہ اتنے تو لوگ لے کے آ جاتے ہیں. ایک بار لے آئے تو اس کے اوپر کوئی اتنی پابندی نہیں ہے, آپ ٹیکس پے کریں تو آپ لے آئیں. جو ہم لوکل زیور بنانے والے ہیں نا, تو ہمیں تو گولڈ چاہیے نا بنانے کے لیے. تو جب ہم پرچیز کرتے ہیں نا تو ہمیں 999 نہیں ملتا. جب ہمیں 999 نہیں ملتا تو ہم جب اس میں 21 کیرٹ کریں گے یا MT ڈالیں گے یا ملاوٹ کریں گے, تو ہم نے تو جب اس میں ملاوٹ کرنی ہے 1 گرام کی, وہ پہلے ہی پیور نہیں ہے تو وہ اور خراب ہو جائے گا. تو مطلب وہ 21 کیرٹ تو نہیں ہوگا, وہ 21 ہاں وہ جتنا پیچھے سے خراب ہے وہ اتنا ہی خراب ہو جائے گا. یہ زیادتی کنزیومر کے ساتھ نہیں ہوگی؟ کنزیومر کے ساتھ بھی زیادتی ہے, یہ کاریگر کے ساتھ بھی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دکاندار کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ دکاندار جب آپ پیسے دے رہے ہیں, پیسے آپ پورے دے رہے ہیں, پھر آپ کیوں ملاوٹ والا سونا لے رہے ہیں؟ یہ ہم نے کتنی بار لیٹر لکھے ہیں اداروں کو کہ اس کے اوپر کوئی ادارہ بنائیں جو یہ دیکھ سکے, واچ کر سکے. ہم نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ گولڈ بینک بنائیں, ہمیں بینک سے گولڈ ملے. ہمیں یہ تو ہوگا نا کہ 999 کا ملا, لیکن وہ ابھی تک کاغذات میں پڑے ہوئے ہیں, ردی کی ٹوکری میں سمجھے پڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر توجہ نہیں ہے. مطلب آپ کے مطابق ابھی اگر گولڈ کا بزنس اگر کسی نئے بندے نے, میرے جیسے کسی بندے نے کرنا ہے تو وہ ابھی مشکل ہے پاکستان کے اندر دوسرا بزنس کرنا. گولڈ کا بزنس جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں آپ بھی ویسے ہی کریں گے. مطلب 2 نمبری کرتے جائیں, 2 نمبری 1 نمبر اسٹیمپ لگا کے 2 نمبری کرتے ہیں. ایسے ہی زیور بھی ہمارا ایسے ہی چل رہا ہے. مطلب وہ دل کی تسلی ہے وہ پرچی کہ آپ کو اگر فرض کریں میں آپ کو 22 کیرٹ کے پیسے یا 21 کیرٹ کے پیسے دے رہا ہوں, تو وہ دل کی تسلی ہے. دل کی تسلی ہے, ایسے ہی ہے. بہت برانڈ کا دکاندار ہے تو وہ سمجھیں 21 کا 21 ہے. اگر تھوڑا سا چھوٹا ہے تو وہ اس کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ پیچھے سے سونے ہی نہیں اس کو خالص ملا, وہ کیا کرے گا. مطلب پیچھے سے پورا ایک چین ہی چلتی آ رہی ہے. جو مین ہب ہے نا, جیسے سمجھ لیں آپ نے پانی لینا ہے, آپ نے بور کیا ہے نا, تو جب وہاں سے پانی آپ کو پیور ہی نہیں مل رہا تو آگے آپ پئیں, ہنڈیا میں ڈالیں, کپڑے دھوئیں, کوئی بھی اس کے ساتھ کام کریں تو وہ پیور نہیں رہے گا. تو میں چاہتا ہوں, میں جو میری خواہش ہے کہ اس کے اوپر نا ایک ادارہ ہونا چاہیے گولڈ انڈسٹری کے اوپر. جیمز اور جولر یہ دونوں سمجھ لیں ایک دوسرے کے علاوہ نہیں رہ سکتی. اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایک ادارہ بنانا چاہیے جو ان کو واچ کرے, جو ان کو ہدایت کرے. اب یہ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں گوالے, یہ اکثر ناکہ لگایا ہوتا ہے, جو دودھ میں پانی ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. گوشت کے اوپر ریٹ کرتے ہیں, گوشت میں پانی ڈالا ہے یا واہ بھری ہے یا نجائز گوشت ہے, وہ ذبح نہیں ہوا صحیح, تو وہ پکڑتے ہیں نا. تو یہ اتنی مہنگی انڈسٹری ہے یار. گولڈ دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا, پرائز کہاں چلی گئی ہے. تو اس کو بھی توجہ دیں نا. کون ایسے ناصر ہیں جو بات سنی نہیں رہے یا اس کے اوپر کوئی نظر ہی نہیں ڈال رہے؟ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو چاہیے نا اس کے اوپر توجہ دے. گورنمنٹ پتہ ہے کس کی آواز سنتی ہے؟ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, جو دھرنے دے 1 دن کا نہیں 10 دن کا, پھر گورنمنٹ آواز سنے گی. ہمارے ساتھ المیہ اور بھی ہے. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمارے جولر برادری اور ہماری لیبارٹری جو ہیں, جو گولڈ لے کے آپ کو پیسے دیتی ہیں, آپ پیسے دے کے ان سے گولڈ لیتے ہیں, وہ ایک طرح کا گولڈ بینک ہے. اس کے اوپر نا پولیس نے اپنا بہت زیادہ روب اور دباؤ ڈالا ہوا ہے بغیر کسی وجہ سے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے گولڈ کی, تو وہ گولڈ سنیارے کو بیچے گا نا, ظاہر سی بات ہے, نہ کہ وہ سائیکل والے کو پرچون والے کو بیچے گا. جب وہ گولڈ سنیارے کے پاس آ کے بیچتا ہے نا, تو یہ قرآن مجید میں بھی ہے, یا آپ لا میں بھی چلے جائیں کہ اگر یہ آپ کی چیز 20 روپے کی ہے
تو آپ نے اس کو 18 روپے میں یا 19 روپے میں خریدا ہے تو آپ نے چوری کا نہیں خریدا, آپ نے پورے پیسے دیے. ہم پورے پیسے دے کے بھی نا ہم چور بن جاتے ہیں. ہم چور بن جاتے ہیں کہ چور جب پکڑا جاتا ہے نا, وہ کنوں بیچی سی اے جی انہوں نے بیچی سی, آیا بھائی میں نے پورے پیسے دے کے خریدی ہے. نہیں, تو چوری دا خریدے بھائی, یہ پورے پیسے لے کے گیا ہے. نہیں, چلو وہ جتنے کا وہ رقم دی ہوتی ہے نا وہ دوبارہ ہمیں دینے پڑ جاتے ہیں. اچھا. اور ماتھے پہ تو کسی کے نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ چور ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوتا وہ, بلکہ وہ بحث کر رہا ہوتا کہ میری چیز کا 20 کے 20 دو, وہ 19 پہ بھی نہیں دے رہا ہوتا, وہ پورا 5-6 دکانوں سے ہو کے آیا ہوتا ہے. اور اس لا کے اوپر بھی ہم نے بہت زیادہ بحث کی ہے, ریٹیں بھی ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہیں, آئی جی صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے. کوئی آپ نے کوئی تجویز تو دی ہوگی نا کہ اس کو اس طرح اوور کم کر سکتے ہیں؟ ہم نے ایک تجویز دی, ہم نے کچھ 600 تجویزیں دی. کیا تھی وہ تجویز؟ ہم سب سے پہلے تو ہم نے یہ تجویز دی کہ جیسے آپ موبائل خریدنے جاتے ہیں نا مارکیٹ میں یا بیچنے جاتے ہیں موبائل, تو موبائل کی ایک ایپ آپ کے پاس ہے, پولیس والوں کے پاس, بالکل ہے, وہ آپ کا EMI نمبر ڈالتی ہے. بالکل. تو وہ موبائل اگر چوری کا ہوگا تو وہ آپ نہیں بیچ سکتے نا, بلکہ آپ گرفتار ہو جائیں گے. تو ہم نے وہ ایپ بنانے کی کوشش کی کہ ہم وہ ایپ بنا لیں, جو زیور لے کے آئے ہم اس کی کاپی کریں, تو وہ دیکھیں اگر کسی کا چوری ہوا ہے وہ ایپ ناکام ہو گئی, کیونکہ جو سیٹوں کی تصویریں ہیں وہ تو ہوتی نہیں ہیں کسی کے پاس. اب اس کا آ گیا کہ جو بیچنے آئے اس کی تصویر آپ اتاریں. ہم اگر آپ اس کی تصویر اتارتے ہیں تو اس کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے تو وہ بھی بری ہو گیا. اب جو تیسرا آیا, ہم نے یہ تجویز دی کیونکہ یہ دونوں فلاپ ہو گئی, تیسری دی کہ چلو یہ جو گولڈ ہے, زیور ہے, ہم اس کی تصویر اتار لیتے ہیں, تصویر اتار کے اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں. یہ تو حل ہے. جو چور ہی اس کو میلڈ کر کے لے آئے رہنی کی شکل میں, اس کے زیور کی شکل ہی بدل دے, اس کا کیا حل ہے؟ اس کا تو کوئی حل نہیں. تو اس کا تو پھر پولیس کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں, تو پولیس پھر بھی نہیں, پولیس پھر بھی کہتی نہیں تم نے لیا ہے, تم چلو تم نے سونا لیا ہے نا, چاہے وہ کسی بھی شکل میں لیا. وہ تو آپ کو مطلب کہ اگر آپ نے نہیں بھی لیا تو وہ تو آپ الزام لگا دے ہر دوسرے دن کہ آپ نے چوری کا سونا نہیں. وہ جو چور ہوتے ہیں نا وہ ایسے الزام نہیں لگاتے, وہ لے کے آتے ہیں. اگر انہوں نے دیا ہوتا ہے نا کسی کو, بیچا تو ہونا ہے انہوں نے, لیکن میں کہتا ہوں وہ ساری کمائی تو وہ کھا گیا خود چور, اس سے نکلواؤ نا آپ. ہاں, تو آپ سے تو نکلوانے کا جواز ہی پیدا نہیں. وہ کہتے نہیں جی وہ تو کھا گیا انہیں تو اے کر لیتا وہ کر لیتا, تسی خریدے تسی پیسے دے. ہم ہیں بیسک تاجر ہیں شریف, یہ بدماشی وغیرہ تاجر نہیں کرتے, یہ اپنی عزت بچاتے ہیں. یہ کہتے ہیں یار میری عزت نہ خراب کری, یہ آپ پیسے لے لو, مجھے اتنا تنگ کرنا. یہ بدماش نہیں ہے, یہ گھر سے نکلتے ہیں اپنی روزی کے لیے, اور یہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے کہ یہ چوروں کے ساتھ مل جائیں, چوریوں کا سونا خریدیں. تاجر ایسے ہے ہی نہیں. اچھا, پاکستان کی اس وقت آپ سب سے بڑی گولڈ کی مارکیٹ یا جیم کی مارکیٹ کون سی ہے؟ پورے پاکستان میں جیمز کی جو مارکیٹ ہے وہ پشاور میں ہے, اور اس کی بھی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے FCA کے نام سے. صحیح ہے. آپ کبھی پشاور جائیں تو آپ نمک منڈی کا نام لیں, آپ کو رکشے والا وہاں اتارے گا. بڑے بڑے بازار ہیں, بوریوں میں اسٹون پڑا ہوا ہے, اوریجنل پڑا ہوا ہے, پتھر پڑا ہوا ہے, چاہے وہ قیمتی نہیں ہے. لیپس ہے, لیپس بھی ایک اچھا پتھر ہے, مالا بنتی ہیں اس کی, بلو کلر کا ہے. حقیق پڑے ہیں, فروزہ پڑے ہیں, پکھراج ہے, ڈائمنڈ بہت کم ہے, لیکن پتھر وہاں کافی پڑے ہیں. وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اچھا, جو پتھر امپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیوٹی ہوتی ہے, کسٹم ڈیوٹی یا کوئی ڈیوٹی ہے, لیکن یہ انڈر کی گراؤنڈ اگر چلے جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ویسے ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے کام, تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہوگا, لیکن زیادہ نہیں. زیادہ آپ ڈیوٹی دے کے لے کے جائیں. اگر کسی کو بلیک منی, اگر اپنا پیسے کالا دھن چھپانا ہے, جس کو ہم کالا دھن کہتے ہیں اپنی زبان میں, تو وہ آپ کی انڈسٹری کے اندر تو بڑا ایزیلی اس کو چھپایا جا سکتا ہے. کیسے؟ آپ گولڈ لے کے رکھ سکتے ہیں نا, زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں, یا آپ پتھر لے کے رکھ لیں گے, ڈائمنڈ لے کے رکھ لیں گے, یہی کر سکتے ہیں. ہوتا ہے ویسے کوئی اگر لینے آتا ہے تو وہ ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس بلیک منی ہے تو میں نے اس کو وائٹ کرنا. وہ ایسے تو وائٹ نہیں ہوگی. اگر آپ نے گولڈ بھی خرید لی ہے, فار ایگزامپل آپ نے لے لی ہے, آپ نے کلو گولڈ لے لی ہے, تو آپ اس کو کہاں شو کریں گے؟ چھپا کے رکھیں گے نا اس کو, یا زیور پہن لیں یا چھپا کے رکھیں گے.
وائٹ منی تب آپ ہوتی ہے، بلیک منی کو تب وائٹ کراتے ہیں جب آپ نے کوئی گاڑی لینی ہو، کوئی پراپرٹی لینی ہو، پھر آپ کرائیں گے. یہ گولڈ لینے سے آپ کی منی ویسی کی ویسی رہنی ہے، ڈائمنڈ بھی ویسے کا ویسے ہی رہنا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی نہیں اس کا وہ نہیں ہے کہ آپ کا وائٹ ہو جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پوری انڈسٹری کے اندر ایک ریفارم کی ضرورت ہے اور ایک انقلاب کی ضرورت ہے؟ اگر میں عام الفاظ میں بات کروں کہ جس طرح میں آپ سے کوئی چیز آگے خرید رہا ہوں، اس کا تو کوئی کھاتے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے نا، مطلب کہ میں نے آپ کو کیش میں لا کے پیمنٹ کر دی اور وہ کیش میں ہی آپ نے مجھ سے لے لیا اور آپ نے اس کے بدلے مجھے کوئی اسی قیمت کی کوئی گولڈ دے دیا یا کوئی پتھر دے دیا اور وہ میں نے اسٹور کر لیا. تو نہ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ میں نے آپ سے خریدا، نہ میرے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے مجھ سے پیسے لیے، تو گورنمنٹ کس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھے گی؟ نہیں یہ نہیں ہے، یہ آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ 2 لاکھ سے اوپر جیسی خریداری کرتے ہیں نا تو آپ کو اپنا شناختی کارڈ دینا پڑتا ہے. آپ لیتے ہیں؟ نہیں، میں تو وہ سروس دے رہا ہوں نا. اچھا، تو میں نے شناختی تو کارڈ کس کو گولڈ دینا لینا ہوگا؟ صحیح ہے. مجھے تو دکاندار نے گولڈ دینا ہے، میں نے تو میکنگ کرنی ہے، میں نے تو سروس چارجز لینے ہیں. نہ میرا اپنا گولڈ ہے، نہ مجھے وہ اتنا سرمایہ لگانا ہے. میں نے تو دکاندار نے مجھے گولڈ دینا اور میں نے دکاندار کو اس کی چیز بنا کے دکاندار کو دے دینی ہے. میں نے صرف سروس چارجز لے. آپ تو مینوفیکچر کر رہے ہیں. ہاں، لیکن میں ایز اے دکاندار پوچھ رہا ہوں، دکاندار کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایف بی آر ایل ہونا ہے نا، ان کے اوپر سیل پوائنٹ لگائے ہوئے. ایف پی آر ان کا سارا چیک اینڈ بیلنس کرتی ہے. صحیح ہے. ایف پی آر کو وہ جواب دیں صحیح ہے کہ آج انہوں نے اگر اتنی سیل کی ہے تو اس کی انوائسیں وہ ایف پی آر کو دیتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جائیں تو پیسے دیں تو زیور لیں تو چیک بیلنس نہیں ہے. یہ ایف بی آر سارا ان کے پاس ریکارڈ ہے، حساب ہے. اور دکاندار جو رسید دیتا ہے نا آپ کو، وہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہے. اچھا، وہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہے. وہ ایف بی آر آگے چیک کرے گی کہ یہ کتنی رسیدیں کٹی ہیں اور اس کے اوپر کیا چارجز. مطلب کہ پیچھے سارا ریکارڈ ہو رہا ہے کہ کس شخص نے آج کے دن میں، فرض کریں کہ میں نے 2 لاکھ سے اوپر ایک سونا خریدا ہے، تھوڑا سونا خریدا ہے، تو وہ ایف بی آر کے پاس کا ریکارڈ ہوگا کہ اس بندے نے آج ایک تولہ سونا. وہ دکاندار کے پاس ریکارڈ ہوگا آپ کا. پھر وہ ایف بی آر اگر چاہے کہ بھئی یہ کون سا بندہ ہے جس نے کوئی 10 20 30 لاکھ کا سونا خرید لیا تو ذرا ہمیں دکھائیں، تو وہ پھر وہ آپ کو چیک کر سکتی ہے کہ آپ کے پاس 20 30 40 لاکھ کہاں سے آیا. کئی لوگ پتھر کے اوپر بال رکھتے ہیں، اس کو آگ لگا کے چیک کرتے ہیں، کچھ سورج کی طرف کر کے چیک کرتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے. یہ پتھر کے اوپر بال رکھ کے آگ لگانی، یہ ایسے ہی فیک ہے، کوئی اسٹوری نہیں ہے اس میں، کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی سے پتہ نہیں چلتا کہ پتھر اصلی ہے نکلی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی فرق پتہ ہی نہیں چلنا. سورج کی طرف کر کے اس کے اندر کا لسٹر آپ کو نظر آ سکتا ہے. لسٹر کیا ہے؟ لسٹر پانی. اچھا. اس کے اندر کی چمک، اس کے اندر کے انکلوژن، اس کے اندر کیا ہے جو قدرتی ہے. صحیح ہے. عام شیشے نے تو آپ کو دکھائی دینا کہ کیا ہے کیا نہیں. بالکل ایسے. باقی اس کے علاوہ ایک ٹارچ بھی ہے. اگر آپ اس کے نیچے ٹارچ جلائیں نا تو وہ پتھر اپنی جو اس کے اندر ہوتی ہے نا حقیقت، کہاں سے وہ نکلا ہے، وہ کون سی کان سے نکلا ہے، اور اس کے اندر انکلوژن کیا ہے، یعنی کہ رگیں اس کی، جو جیسے ہمارا دماغ ہوتا ہے نا، ہر پتھر کے اندر ایسے رگیں بھی ہوتی ہیں. اچھا. وہ ہمیں نا ٹارچ سے نظر آ جاتی ہیں. اس کا کلر بھی ہمیں ٹارچ سے نظر آ جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر بے شمار پتھروں کا ذکر ہے، جس میں سورہ رحمان کے اندر مرجان کا ذکر ہے. تو ان پتھروں کا کوئی انسانی فطرت کے اوپر یا انسانی زندگی کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ قرآن مجید میں جن پتھروں کا ذکر ہے نا، ان کا اثر پڑتا ہے. مرجان ہے جو نا، اگر آپ پہنیں گے نا، آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا کسی نے کیا ہوگا نا، اثر نہیں ہوگا. مرجان میں اتنی طاقت ہے. اچھا. کہ جادو ٹونا نہیں ہوگا. فروزہ اور موتی، فروزہ ہمارے پیارے نبی نے بھی پہنا ہوا. بالکل ایسے. حقیق بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ برکت والے ناگ ہیں، یہ پہننے چاہیے. ان کا نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. جو اکثر لوگ آ کے ٹی وی پہ بھی ہیں، ویسے بھی جو یہ ہاتھ پڑھنے والے ہیں یا جو اسٹرالوجسٹ ہیں، وہ اکثر اپنا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے دن آپ نے فلانی انگلی پہ یہ والا پتھر پہنیں گے تو آپ کے لیے یہ ہو جائے گا. تو وہ حقیقت ہے کہ بس عوامی باتیں؟ یہ سب فراڈ ہے.
اچھا کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں اچھا کہ آپ فلانے دن یہ والی انگلی میں یہ والا پتھر پہنے تو ایسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا ڈرامہ ہے، منجن بیچنے کا منجے نہیں بیچنا، وہ جتنا مرضی ان سے بکوا لو، اچھا کوئی چکر نہیں ہے. جو سٹون ہے نا، جو پتھر ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو یا آپ کے گھر کے ماحول کو یا کاروبار کو کچھ کر سکے. یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. تو جو آپ برکت کے لیے سٹون پہن لو کہ برکت کے لیے. سٹون کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے سر کی درد کو صحیح کر دے یا آپ کے آج آپ نے 1000 روپیہ کمایا تو وہ پتھر پہن کے کل آپ نے 1,00,000 روپیہ کما لینا. یہ کچھ ایسا چکر نہیں ہے. جو سٹون ہے نا، یہ جو اللہ نے قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے، وہ سارے برکت کے لیے ہے. کسی میں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا، یا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سٹون کہ یہ والا فرض نیلم سٹون ہے. نیلم جہاں تک میں نے اس کی ہسٹری پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ بادشاہ بنا دیتا ہے فقیر کو، نہیں تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے. اچھا نیلم سٹون میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے، لیکن میں اس کے اوپر بھی یقین نہیں کرتا. میرے پاس عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. جی میرے اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کی دکان ہے ریئل پتھروں کی، نیلم بھی ریئل پڑا ہوا ہے، قیمتی مرجان بھی پڑا ہے، پکھراج بھی پڑا ہے، ڈائمنڈ بھی پڑا ہے. وہ تو رات کو بیڑا گھر کر دیں آپ کا، آپ کا تو وہ کر دیں. پھر آپ نے جیب میں ڈال کے کہیں لے کے چلے گئے تو آپ کا تو پٹھا سیدھا کر دینا، کہیں گے تو جا ہی نہیں سکتے. تو یہ کنسیپٹ نہیں، ہمیں یہ سوچنی نہیں چاہیے. لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں، یہ جو تویز دھاگے یہ وہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. نہیں، اللہ کی ذات ہے کرنے والی. پتھر جن نہیں لوگوں نے 10 انگلیوں میں 10 پتھر پہنے ہیں، وہ ان کا دل توڑ دیا جا آپ نے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ حقیقت ہے، پتھر کچھ نہیں کرتے. میں دے دیتا ہوں آپ کو 7 پتھر دیتا ہوں، 7 پہن لیں انگلیوں پہ، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کے پاس جو زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں، جو مارکیٹ میں نکلتے ہیں جو پتھر لینے کے، وہ کس گھر سے نکلتے ہیں؟ وہ اسی گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ کسی جوتشی نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پہنیں گے تو آپ کو کچھ فائدہ ہوگا اس کا؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی نا ایک ہمارا برتھ سٹون ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ برتھ سٹون آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے اوپر نا 12 مہینے کے اوپر نا تقریباً کوئی 36 سٹون ہے. صحیح ہے. آپ کی نا جس دن پیدائش ہوئی اس کے اوپر ایک سٹون ہے کہ آپ یہ پہن لیں، یہ آپ کو مبارک رہے گا. وہ لوگ زیادہ تر نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برتھ سٹون. اچھا. کہ اس کے اوپر جنوری میں ڈائمنڈ ہے، نیلم ہے، فروری میں مرجان ہے، مارچ میں فروزہ ہے. ایسے پتھروں کے اوپر لوگ نکل آتے ہیں کہ چلو میرا فروری مہینہ ہے تو میں مرجان پہن لوں. اچھا. یا میرا مارچ ہے تو میں پکھراج پہن لوں. وہ لوگ شوقیہ پہن لیتے ہیں، وہ بھی جینٹس، مرد، لیڈیز نہیں، جینٹس پہن لیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انگلیاں پہ کوئی انگوٹھی پہنی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں نا، وہ بھی اس باتوں پہ یقین نہیں کرتے. ہاں ویسے شوقیہ کوئی فروزہ پہن لیا، کوئی حقیق پہن لیا، موتی پہن لیا، تو مطلب کہ ایسا کوئی آپ کی پرسنالٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں کچھ نہیں ہے. شوقیہ پہن لیں تو شوقیہ پہن لیں، باقی عقیدت کے ساتھ اگر آپ پہن رہے ہیں تو وہ سب جھوٹ ہے. وہ عقیدت کے ساتھ پہننا ایک علیحدہ ہے کہ بھئی عقیدت کے ساتھ پہنا ہو، لیکن آپ کہیں کہ یہ پہننے سے مجھے کچھ ہو جائے گا، وہ میں نہیں مانتا. وہ ایسا کوئی سسٹم سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. اچھا، یہ پتھر کی مارکیٹ کے اندر کتنا فراڈ ہے؟ پتھر کی مارکیٹ میں بہت فراڈ ہے. زیادہ فراڈ سونے کی مارکیٹ میں؟ نہیں، پتھر کی، سونے کی مارکیٹ میں نہیں فراڈ. پتھر کی مارکیٹ میں یہ فراڈ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ نیلم ہے کہ یاقوت ہے. تو کیسے پہچان کی جائے؟ یہ صرف جوہری ہی رہے گی پہچان، جوہری بتا سکتا ہے کہ یہ. اور دوسرا آپ کی پرائز، اگر آپ لینے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک 10,000 روپے کا یاقوت کوئی دے رہا ہے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ یار اس میں تھوڑا سا پوائنٹ ہے، یہ اصلی یاقوت نہیں ہے. اصلی یاقوت کتنے سے شروع ہوتا ہے؟ اصلی یاقوت کم از کم بھی 2-3 لاکھ سے شروع ہوگا. اچھا. ہاں جی. تو جو لوگ آپ تھوڑا سا بڑا ہی پہنیں گے نا، تھوڑا سا بڑا ہی پہنیں گے نا، بریک تو آپ نہیں پہننے لگے. اور جب آپ تھوڑا سا بڑا پہنیں گے تو اس کی پرائز زیادہ ہوگی، وہ 1,00,000-1.5 لاکھ سے کم نہیں ہے. اور یاقوت آپ کو 2,000 روپے میں بھی مل جانا ہے. سستا ویسے پتھر کون سا ہے اچھا اور اوتھینٹک اوریجنل پتھر؟ تقریباً سارے ہی سستے ہیں. یہ مرجان بھی سستا ہے، موتی بھی سستا ہے. کتنے کا مل جاتا ہے؟
مطلب مجھے موٹی انگوٹھی بنانی ہے اب مرجان کی آپ انگوٹھی بنا لیں آپ کو 1500 2000 روپے میں مل جائے گا. پتھر مل جائے گا, پتھر مل جائے جینون اوریجنل. اچھا, فروزہ آپ کو مل جائے گا, جینون ہے, فروزہ مل جائے گا, حقیق مل جائے گا آپ کو اسی ریٹ کے اندر. ہاں اسی ریٹ میں. قیمتی پتھر صرف 3 ہیں, نیلم, یاقوت, ڈائمنڈ. ایران سے بھی پتھر آتا ہے ویسے؟ ایران سے ہی حقیق آتے ہیں, ایرانی حقیق. اچھا. اور ایران سے موئے مبارک آتے ہیں جس پتھر کے اندر وہ کہتے ہیں بال ہیں, ہوتا ہے وہ رگیں ہیں اس کی. اچھا, اس کی رگیں ہیں. ہاں, وہ آپ کہیں کہ انسانی بال ہے, وہ نہیں ہے, اسے رگیں ہیں, اسی وہ پتھر کی رگیں ہیں, اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بال ہیں جی, لیکن وہ رگیں ہیں اس کی. برکت والے ناگ ہیں وہ, ایران کی سرزمین کہتے ہیں یہ, وہ برکت والے. بالکل ایسے ہی. تو وہ بھی مطلب کہ وہ بھی آپ کو سستا مل جاتا ہے. سستا مل جاتا ہے. ہاں, پاکستان میں اویلیبل ہے. ہاں اویلیبل ہے, جتنے مرضی آپ مارکیٹ سے مل جاتا ہے. ہاں جی. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اندر آپ کو بال نظر آئیں گے. اچھا, کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پہ آپ کا ایک بڑی کلپ وائرل ہوا تھا, ہیرا منڈی آپ کی مارکیٹ کو, جس کو ایک نام دے دیا کہ وہ پاکستان کی جہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں سے ہیرے برآمد ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے اوپر کافی وائرل چلا وہ سوشل میڈیا پہ. تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اس کے پیچھے یہ حقیقت ہے جی کہ آپ جیسے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا یہ ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. میں نے تقریباً جب سے یہ میں ایسوسیشن میں رہا ہوں نا, میں نے کو 15-20 انٹرویو دیے ہوئے ہیں, تو میں نے ان کو بھی نا انٹرویو دے دیا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے اندر کیا شیطانی دماغ چل رہا ہے. اچھا, ڈائمنڈ دیکھیں نا, ڈائمنڈ سمجھ آتی ہے کہ ڈائمنڈ مارکیٹ آپ کہہ دیں, ڈائمنڈ مارکیٹ. اب ڈائمنڈ کو آپ اردو میں لے آئیں تو وہ یہی آپ کہیں گے نا کہ یہ ہیرا ہے, ڈائمنڈ ہیرا ہے. اور مارکیٹ جو بزنس پوائنٹ ہے وہ منڈی ہے, سبزی منڈی ہو گئی, فروٹ منڈی ہو گئی, یہ بکرا منڈی ہو گئی, یہ ہماری منڈی ہے نا, اکبری منڈی ہو گئی. بالکل ایسی. اس نے یہ سوچا نہیں ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں جو ہیرا منڈی ہے یہ ایک زمانہ بدنام کا ایک علاقہ ہے, اور اس کو ہم نے گندگی کا نام دیا ہوا ہے. اب دیا گیا, لیکن ویسے مغل دور میں تو مغل دور تو پھر آپ 100 سال پیچھے چلے گئے نا. اب ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے نا, سمجھیں یہ ایک گالی ہے. تم ڈائمنڈ مارکیٹ کہہ لو تو چلو سمجھ آتی ہے, اس میں میرے الفاظ نہیں ہیں. اس پورے انٹرویو میں میں نے اپنی ٹریڈ کے لیے میں نے آواز اٹھائی. میرے جتنے بھی آپ انٹرویوز دیکھ لیں, صرف میں نے اپنی ٹریڈ کے لیے آواز اٹھائی, میں نے اپنی شخصیت کے لیے آواز اٹھائی نہیں. میں نے کاریگروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی, میں نے پیورٹی کے لیے آواز اٹھائی, میں نے ہال مارکنگ کے لیے, میں نے ایکسپورٹ کے لیے, امپورٹ کے لیے, جولروں کے لیے. میں کہوں گا کہ میری مارکیٹ کو کوئی غلط ناموں سے یوز کرے نہیں, میں نے یقین کرے حتیٰ کہ عزت کا اس کے اوپر وکیل سے دعویٰ لکھوایا. جس دوست نے اس کے اوپر ریفرنس مجھے بھیجا تھا, میں نے اس کو میں کہ اس کو یہ نوٹس بھجواؤ, تمہارا دوست تھا, تمہارا تعلق والا تھا. اس نے اس کو بلایا, اس نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, تو میں نا اس کو پورے پیچھے لنک سے آؤٹ کر دوں گا اور میں اپنی وضاحت بھی دے دوں گا. لیکن اس نے وضاحت نہیں دی, جو بعد میں نا مجھے معافی نامہ اپنی مارکیٹ کو دینا پڑا کہ یار یہ نا انٹرویو اینکر نے غلط کر دیا, حالانکہ میرے اس میں کوئی الفاظ نہیں ہیں, اینکر نے خود ہی بول دیا. میں آج بھی یقین کریں فری لانسر کام کر رہا ہوں, میں کسی ایسوسیشن سے کسی سے کوئی روپیہ نہیں لیا, میں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہوں, وقت ضائع کرتا ہوں, پیسہ ضائع کرتا ہوں کہ یار میرے کاریگر ہیں, جو غریب کاریگر ہیں, وہ دکاندار ہیں, جو چھوٹے دکاندار چھوٹے لیول کے ہیں, ان کے حقوق کی بات کروں, ان کے لیے میں کچھ کام کر دوں, ان کی ٹریڈ کے لیے کچھ کر دوں. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کا برا کروں یا میں کسی کا غلط سوچوں. میں جواب دوں رب کو, میں نے اپنی سیٹ کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا. میں اللہ کو جواب دوں, میں نے ایک دن مرنا نہیں ہے. میں اللہ کو کہوں گا کہ اللہ مجھے پوچھے گا تم نے کیا کیا, تو میں سرخرو ہوں, میں مطمئن ہوں کہ میں نے صحیح کام کیا. ایسوسیشن کے وسیلے سے آپ نے اپنی مارکیٹ کے لیے ایک اچھی آواز اٹھائی. ہاں جی, اور میں اٹھاتا رہوں گا. مجھے مخالفوں کی پرواہ نہیں ہے. مخالفوں نے بہت زیادہ شور مچایا نا میری اس بیان کے اوپر, بالکل ایسے ہی, اتنا کچھ شور مچایا, اتنا کچھ شور مچایا, لیکن وہ اللہ عزت دینے والا ہے. بالکل ایسے. کل میں جس گروپ میں تھا میں اس کا اسی ممبر ہوں, وہ گروپ کو اللہ نے فتح دی ہے. بالکل. اور مخالفوں کا جو گروپ تھا جو میرے خلاف تھے, ان کے گروپ کو شکست ہوئی ہے. میں اپنے رب کا یہی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے.
کہ میرے میں کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی مفاد پرستی نہیں. میں آج بھی کہوں گا کہ میری گولڈ انڈسٹری گلو کرے, دنیا میں اپنا نام کمائے, امپورٹ کرے, ایکسپورٹ کرے, کاروبار کو بڑھائے, نہ کہ یہ تنزلی کی طرف جائے, ڈاؤن جائے. یہ اس کو گرو اپ ہونا چاہیے. اچھا, آخر میں جو لوگ اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں, جو ینگ انٹرپرینورز ہیں, جو اس فیلڈ کو ایک خواب بنائے بیٹھے ہیں, اور اس پوڈ کاسٹ کے بعد وہ بڑی چیزیں ان کو کلیئر ہوں گی آپ کی باتوں سے, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ اس فیلڈ میں آئیں. آنے میں کوئی آپ کے کوئی پیسہ نہیں ہے. سمجھ لیں کہ آپ خالی جیب میں ہیں, آپ کے پاس آ جائیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ زیرو ہیں تو آپ اس فیلڈ میں نہیں آ سکے. آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو کام دیتا ہوں. اچھا, لیکن آپ مجھے حلف دیں گے کہ آپ کوئی بے ایمانی نہیں کریں گے. آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ میں کسی کا برا کر کے تو آگے نکل جاؤں. دیکھ لیں ہمارے پوڈ کاسٹ کے کافی ویورز ہیں, انہوں نے پہنچ جانا ہے آپ کے پاس. میرے پاس آئیں, آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, آپ کو کام میں دوں گا. آگے آپ کی محنت ہے, آپ کی قسمت ہے. صرف نیت صحیح رکھ کے آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شک ایکسپیرینس نہیں بھی ہے, نہیں ہے, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ہاں, صرف بولنے کا فن آپ کو آتا ہو, بہترین بولنے کا فن آتا ہو, ایکسپیرینس نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بولنے کا فن آپ بھی سکھا دیں گے, کافی اچھا ماشاءاللہ بول رہے ہیں. نہیں, آج کل جو جنریشن ہے وہ اچھا بولتی ہے. آن لائن کی طرف پوری مارکیٹ, ہر چیز جا رہی ہے. میری فیلڈ بھی آن لائن مارکیٹنگ کی طرف, آن لائن بزنس کی طرف جا رہی ہے. آپ کی مارکیٹ جا سکتی ہے آن لائن کی طرف؟ ہماری مارکیٹ آن لائن ہے, کام کر رہی ہے اور اچھا کر رہی ہے. اس میں کچھ لیڈیز بھی ہیں. اچھا, لیڈیز بھی ہیں, وہ اچھا کام کر رہی ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں پابندی ہے اور آپ آن لائن نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہیں آن لائن. مطلب اگر کسی کے پاس آن لائن کام کرنے کا ہنر ہے تو وہ آپ سے رابطہ کرے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ ہاں جی, ہاں جی, میں کروں. کوہ نور ہیرا جو ملکہ برطانیہ کے تاج کے اندر لگا رہا ہے اور ابھی بھی لگا ہوا ہے, تو اس کی ہسٹری کے بارے میں کیا آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ کوہ نور جو ہیرا ہے نا, وہ دنیا میں اب ایک ہی رہ گیا ہے جو برطانیہ کے پاس ہے. نو ڈاؤٹ یہ تھا ڈائمنڈ ہے. وہ جب آپ یہ جو ڈائمنڈ ہے نا, یہ کوئلے کی کان سے نکلتا ہے. بالکل ایسے ہی. جب ہم کوئلے کی کان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ نا بڑے سے بڑا پیس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نکل آئے, لیکن وہ چوٹوں سے, ہتھوڑوں سے یا کسی بھی بلاسٹ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, بڑے پیس نہیں نکلتے. اچھا, ڈائمنڈ کی جتنا بڑا پیس ہوگا نا, سمجھے اس کی کوالٹی بھی زیادہ ہو جائے گی اچھی, اس کی پرائز بھی کروڑوں میں چلی جائے گی. یہ جو کوہ نور ہیرا ہے نا, یہ اس وقت ایک ہی تھا, اور یہ پاکستان تو وجود میں نہیں تھا. اگر پاکستان وجود میں ہوتا تو ہم بھی کلیم کر دیتے کہ بھئی یہ کوہ نور ہمارا ہے, ہمیں دیا جائے. کیونکہ انڈیا نے میرا خیال ہے کلیم کیا ہے کچھ عرصہ پہلے, انڈیا نے کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے طرف سے گیا تھا, یہ ہمیں واپس کیا جائے, لیکن وہ صرف ایک کلیم کی حد تک کی ہے. اچھا, نہ انڈیا کو ملنا ہے, نہ انڈیا کے پاس واپس جانا ہے. ابھی تک گوروں کے پاس, ابھی تک ادھر ہی ہے. اور یہ جب تک اگر آئندہ کچھ سالوں میں کبھی اس سے بڑا دانہ دریافت ہو گیا تو وہ جو کوہ نور ہیرا ہے نا, وہ مان بڑھ جائے گا. اچھا, جو اس کے تاج میں لگا ہوا ہے. اچھا, ویسے ابھی تک کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور ہی ہے؟ ابھی تک کا سب سے بڑا ہیرا وہی ہے. آج رانا معظم وحید راٹھور صاحب, آپ نے جو انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کیا نا اپنی مارکیٹ کے بارے میں اور اپنی فیلڈ کے بارے میں, مجھے اسپیشلی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور جو نئے لوگ اس فیلڈ کے اندر آنا چاہ رہے ہیں نا, ان کے لیے کافی حد تک رہنمائی ہوگی. اور آپ نے, میں اگر آنیسٹلی بتاؤں تو آپ نے جتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور جتنا کھل کے آج بات کی ہے نا اپنی فیلڈ کے بارے میں, اور اس کاروبار کی طرف آنے کے لیے جو لوگ ولنگ ہیں, اور اب ان کا بڑا ایک مائنڈ ان کا کلیئر ہوگا, تو میری دعا ہے کہ آپ کی فیلڈ میں جو پریشانیاں اور جو مشکلات ہیں وہ بھی کلیئر ہوں, وہ مسائل دور ہوں, اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی آپ کے بارے میں, اس فیلڈ کے بارے میں اسپیشلی سوچے, اور آپ کی مارکیٹ کے بارے میں اسپیشلی سوچے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آنے کا, اور امید ہے کہ اس فیلڈ کی وجہ سے ہمارے ملک کے فیوچر میں آنے کے لیے جو ہے بڑے آسانیاں پیدا ہوں گی, کیونکہ آپ کی فیلڈ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اور اس ملک کے اندر ایسی بے شمار معدنیات موجود ہیں جو اگر ہم اس کو صرف ایکسٹریکٹ کریں اور اس کو ہم تھوڑا سا فائن کر کے اس کو ادھر سے ایکسپورٹ کرنا شروع کریں, آپ کی باتوں سے جو مجھے اندازہ ہوا, تو شاید ہم اپنے ملک کا قرضہ بھی اتار سکتے ہیں اسے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آنے کا. تھینک یو.
آج ہم نے اس بزنس کی کمپلیکسٹی کو سمجھا. ہم نے جانا کہ گولڈ خریدنے اور بیچنے والے اس فیلڈ کے اندر فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں, اور جو لوگ اس بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ معظم صاحب ان کی ہیلپ کر سکیں.